गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन का आगाज और करते हैं सबसे पहले छोटा सा एक सवाल, और सवाल करेंगे सिर्फ सबीन से। सबीन, लास्ट टाइम अपने वालिद साहब को आपने तोहफा क्या दिया था? मैंने तोहफा क्या दिया था? मैंने कुछ दिन पहले उनको एक प्यारा सा सूट गिफ्ट किया है। मैं एक्चुअली गिफ्ट्स देने के उसमें मामले में मैं बड़ी एक्सप्रेसिव हूँ। वेरी नाइस। तो मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका ये होता है कि उनको कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ पसंद हो, तो मैं फ़ौरन जाकर मैं लेके नहीं जाती। अच्छा, बाप जो होते हैं ना, उनका एक बड़ा मसला होता है, और वो मेरे अब्बा का भी बहुत ज़्यादा है कि जब आप उनको कुछ कहेंगे ना कि आपको इस चीज़ आए, आपको शॉपिंग पे लेकर जाते हैं, तो वो कभी नहीं जाएंगे कि पैसे ना लगाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। जब आप उनसे पूछेंगे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं जी मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उनको पैसे देंगे, वो पैसे वापस कर देंगे, जी हमें पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेस्ट तरीका ये होता है इस मामले में कि जाएं, खुद से कुछ ना कुछ लेकर उनको तोहफा दे दें, सो दैट उनकी वो ज़रूरत जो आपको लग रही है कि ज़रूरत है और उन्हें नहीं लग रही, वो पूरी हो जाए। अच्छा, वैसे आई थिंक हमारे यहाँ ना ये जो वालिद साहब हैं तकरीबन मोर और लेस ऐसे ही हैं, है ना? कि जब आप उन्हें कहते हैं हम कुछ लाए तो कहते हैं नहीं हमें ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। मुझे तो लिटरली मुझे नहीं याद कि मेरे वालिद ने मुझे लास्ट टाइम कब कहा होगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मेरा दिल ये कर रहा है। नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। अब मेरे फादर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब भी हम कोई जिक्र करें ऐसा कि अच्छा कुछ गिफ्ट लेना उनके लिए, और अम्मी से डिस्कस कर रहे थे, तो अम्मी कहते बेटा खुद ही लाना पड़ेगा, उनको साथ लगेगा तो लेने नहीं देंगे। अगर मार्केट अब्बा जी को हम साथ ले जाएं तो अब्बा जी कुछ नहीं लेने देंगे। वो कहेंगे नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। इवन शादियों पे अगर हम उन्हें कहें कि अच्छा ये बनवा लेते हैं आउटफिट, तो कहते हैं नहीं वो 2-4 पड़े हुए हैं, वो भी एक आध बारी पहना था तो बस वही पहनूंगा। हम बड़ा उन्हें कहते हैं कि नहीं एक और बनवा लें या ईद पे अदरवाइज। कहते हैं नहीं बहुत कपड़े हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मत बनाया करो। हम भी खैर समझा रहे होते हैं, तो बात तो उनकी खैर ठीक होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें बनवानी भी नहीं चाहिए। बट फिर गिफ्ट के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, तो एक गिफ्ट जो कि मुझे लगता है कि मैं अपने अब्बा जी को दे सकता हूँ हर कुछ अरसे बाद, चूँकि वो उनकी एक ज़रूरी चीज़ होती है, प्लस उन्हें मेरे बड़ा वो रिलाई करते हैं उस गिफ्ट से के मुतालिक। और मेरी अम्मी मुझे कह देती हैं बेटा वॉलेट अब ख़राब हो चुका है, तो वॉलेट तुमने रिप्लेस करना है। तो मुझे याद है कि लास्ट जितने वॉलेट्स हैं ना वो मैं ही लेकर आता हूँ उनके लिए। उन्हें पसंद भी आते हैं, कस्टमाइज होता है वो, तो मैं दिल भी करता है कि मैं उनके लिए हर दफ़ा एक नए कलर का बनवा लूँ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। अच्छा शुएब, देखिए ये आज शेयर करने का मकसद ये है कि आपने भी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं बताई। कतन नहीं, ऐसी बात है, मैंने भी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं बताई। ये वो सारी चीज़ें जो कि हम अपनी इस्तिताअत में रहते हुए कर सकते हैं अपने वालिद के लिए। हम हमेशा माँ पे बात ज़रूर कर रहे होते हैं, करनी भी चाहिए। माँ की अपनी अज़मत है, अपना एक मर्तबा है जो कि अल्लाह ने दिया हुआ है, जो कि एक सोसाइटी ने भी दिया हुआ है, हमारे कल्चर ने भी दिया हुआ है। बट बाप की अहमियत को भी हमें कतन इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए कि किस तरह से हमारे फादर्स सेक्रीफाइस करते आए, अपनी ज़रूरतों को मारते हुए हमारी ज़रूरतें पूरी करते आए। और कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि आज मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, अनटिल अनलेस वाकई वो ना हो और वो आपको इनकार करने की पोजीशन में हो। सो तभी आपने मुंह से इनकार सुना होगा, या आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अच्छा मैं ये पहले ले लूँ और तुम ये बाद में ले लो। नहीं, ज़रूरतें जो हैं वो हमारी सबसे पहले रखी हैं और अपनी ज़रूरतों को पसे पुश डाला है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि हम इसको रियलाइज़ करें। बहुत सारे बच्चे जो अपने बाप को आजकल ये बात कर रहे होते हैं, जवान हो जाते हैं जी, बड़े हो गए हैं, अपने किसी मकाम पे पहुंच चुके हैं, तो अब ज़रा उनको ये बात बोल रहे होते हैं कि जी आपने हमारे लिए क्या किया है। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ, तकरीबन हर शो में मैं रिपीट कर रही होती हूँ, बिकॉज मैं ये जुमले बहुत ज़्यादा सुन रही होती हैं अपने इर्द गिर्द कि आपने हमारे लिए क्या किया। आप जिस मकाम पे, वो अपने बाप की वजह से हैं, अपनी माँ की वजह से हैं। आपके बाप ने आप पे इन्वेस्ट किया है, सारी ज़िंदगी अपनी ज़रूरतों को पीछे किया है और आपकी ज़रूरतें पूरी की हैं। आपको पढ़ाया लिखाया, अच्छा पहनाया, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपको अच्छे स्कूल में भेजा, जितना वो बेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम कर सकते हैं ना। आप बड़े होकर ये बात बोल देते हैं आपने हमारे लिए किया है क्या, फलानी जगह प्लॉट ले लेते तो आज हम ये होते। हाँ, ये बहुत सुनने को मिलता है। यस। अच्छा, इसमें लेकिन एक मुझे मीम याद आ गई है, तो मैं शेयर कर लेता हूँ, तो उन्होंने लाइक नोट। तो वो अक्सर चूँकि बात होती है ना कि अच्छा वो इसलिए फ़लाँ अमीर है चूँकि उसके दादा ने उस वक्त वहाँ पे ज़मीन ले ली थी, तो अब वहाँ पे रोड निकली है, तो वो उनको ज़मीनें बेचने से बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर वो उस वक्त या जिसने ना ली तो उसके मुतालिक वो कहते हैं कि अच्छा उस वक्त अगर वहाँ ज़मीन वो ना बेची होती तो आज हम इतनी याशी करते। जिसका जवाब ये है कि जितनी याशी आप करते ना उससे डबल याशी आपके उस दादा बुन ने उस वक्त बेचे कर ली थी। तो चल रिलैक्स करें वो याशी वो कर चुके हैं। आपके नसीब में जो था ना वो आपको मिल रहा है, वो चीज़ आपके नसीब में नहीं थी, फिर आप जो मर्जी कहें 1 रुपए में ली थी या 2 रुपए में ली थी, तो आपकी बातें होती है। तो ये बातें ना किया करें जी, अपने लिए खुद बनाएं। आपको
पढ़ाया लिखाया इस काबिल बना दिया, अब आप खुद करें अपने लिए जो आपने करना है, मत इस तरह से एक्सपेक्टेशन, जितना ख्याल कर सकते हैं उतना ख्याल रखें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं करने के लिए। और वाकई मीम्स इस तरह की जो होती है ना, अच्छी बात होती है, तो रियलिटी चेक देती हैं शुएब, रियलिटी चेक फौरन देते हैं कि चलो करतूत ठीक करो अपने और खुद करना जो करना है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि आपको तब एहसास थोड़ा ज़्यादा होता है या एटलीस्ट होता है जब आप खुद वालिद बनते हैं। एज अ फादर अगर मैं कहूँ तो ज़ाहिर है मुझे भी बाप बनने के बाद ये एहसास ज़्यादा हुआ कि अच्छा, बचपन में वो ज़िद करना हमारा है किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा कहना और वालिद साहब का सब चीज़ें पूरी करना। मैं आज सोचता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे लिए समटाइम्स चीज़ें पूरी करना ना डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। मैं कहता हूँ अच्छा अब ये कह रहे हैं, ये भी करना है, अब ये कह रहे हैं, ये भी करना है। तो वी वर 5 ब्रदर्स, तो मैं कहता हूँ पता नहीं अब्बा जी ने उस वक्त कैसे सबकी ख्वाहिशात पूरी की थी, बड़ा मुश्किल होता है। इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। बट आज का दिन हम ज़रा वालिद साहब को डेडिकेट भी करते हैं। हम अक्सर रिश्तों की बात कर रहे होते हैं, हम अक्सर दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट हमने सोचा कि चलो आज बात करते हैं फादर्स की, उनके रोल की, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की, और उस पर हमने कुछ सेगमेंट्स भी डिज़ाइन किए हैं। तो रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब एक्सप्रेस करने की बात आती है ना, तो हमारी आज की जनरेशन या मिलेनियल्स की अगर मैं बात करूं तो उनका एक गिला या एक दुख ज़िंदगी में ही ज़रूर रह गया है कि वो अपने पेरेंट्स से जितनी मोहब्बत करते हैं वो उस तरह का इजहार नहीं कर सके। वैसे ये होता है कि पेरेंट्स भी बड़ा कम इजहार कर पा रहे होते हैं। प्यार अपनी जगह होता है, रिस्पेक्ट अपनी जगह होता है, मोहब्बत अपनी जगह होती है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हम देख रहे होते हैं कि वो बैरियर सा होता है कि कैसे एक्सप्रेस किया जाए, या आप इतना प्यार कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से कि आपको समझ नहीं आती, वो आपको अल्फाज नहीं मिल रहे होते कि आप उन अल्फाज का इंतखाब करके उनको डेडिकेट कर सकें, वो कुछ भी आप तहरीर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे में जब कहा जाता है ना कि एक आर्ट की फॉर्म होती है शुएब, कि जब आप कुछ पेंट कर रहे होते हैं आप तब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और उसके अंदर एक डीप फीलिंग होती है, डीप इमोशंस, और उसके अंदर मैसेज होता है। एक ये तरीका होता है, और एक तरीका हमने ये देखा कि लिख कर बताया जा रहा होता है। अब अंदाज शुएब जरूर बदल गए कि अब सोशल मीडिया के थ्रू हम अक्सर ही बात करते हैं कि अच्छा मदर्स डे आता है या फादर्स डे आता है तो हमेशा देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग जो है ना वो अपलोड कर रहे होते हैं, मदर्स डे मना रहे। तो मेरी अम्मी ने खैर मुझे एक दफ़ा, मैं नॉर्मली उनके साथ तस्वीर ले रही थी, मैंने तस्वीर जैसे ली तो कहती हाँ अब लगा देना मदर्स डे पे। तो वो दिन और आज के दिन मदर्स डे पे मैंने कोई तस्वीर नहीं लगाई, सो दैट यू नो उनको ये मैसेज ना जाए कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या मैं इस तरह से उनके साथ तस्वीर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अम्मियाँ भी आजकल की जो है ना वो बड़ी डाडी हैं और समझदार हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो एक्सप्रेशन की बात की ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हाउ आर यू एक्सप्रेसिंग योर लव, योर अफेक्शन, जिसमें सबीन जिस तरह आपने कहा कि उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक जो तरीका है वो जो हम कलाम की फॉर्म में अगर कहें या हम लिखने की फॉर्म में कहें, तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। और जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया उन्होंने भी कुछ वालिद से मोहब्बत का कुछ ऐसे ही इजहार किया है। अनमोल फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है और सराइकी ज़बान में वालिद की मोहब्बत में लिखा है उन्होंने एक कलाम, तो उनको हम करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। वैसे तो आपने आई एम श्योर इसके अलावा भी लिखा होगा? जी सर। लिखने का ही शौक है? जी सर। कितने कलाम लिखे हैं? हार्डली अभी स्टार्टअप था तो चंद एक ही लिखे, चंद एक कलाम लिखे हैं। और सारे उनका मौजू क्या आपने ज़्यादातर का मौजू? ज़्यादातर मेरे वालिद के सही वो है, उनकी मोहब्बत में जो आके मैंने लिखे हैं, और मेरा जो मेन पॉइंट होता है वो वालिद को ही मैं ओके, यानी आपको ज़्यादा काम ही वालिद की मोहब्बत का एक्सप्रेशन। मतलब आपने वालिद से सब बहुत ज्यादा करीब है। वैसे वैसे कहते हैं ना कि बाप और बेटी का कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होता है, तो आपका भी कनेक्शन काफी ज्यादा है उनके साथ अभी? जी मेरा उनके साथ कनेक्शन था। ओके, अल्लाह बकरी की रहमत करे। अच्छा, अब कलाम पे आते हैं, क्या लिखा आपने? मैंने अपनी जो मेरी लैंग्वेज थी वो सराइकी ज़बान ही थी, मेरी मदर लैंग्वेज। ओके। तो फिर उसी को मैंने प्रमोट करने के लिए भी तो मैंने अपने फादर के लिए नज़्म लिखी थी और उसका उन्वान था अब्बा साईं। अब्बा साईं जी जी, सुनाइएगा। सजन ओ नहीं होंदे जड़े मुँह को देखें, सजन ओ नहीं होंदे जड़े मुँह को देखें, सजन ओ होंदन जड़े कंड को देखें। क्या मिसाल देवां मैं अब्बा साईं तैरी, क्या मिसाल देवां मैं अब्बा साईं तैरी, इत लोग सुञाणन कंड तैरी। तेरा ना जो चावां बाहर किथें, तेरा ना जो चावां बाहर किथें, उठी लोग अखिन आधी सारी। तेरा बाबा डाढ़ा चंगा हा,
तेरा बाबा ॾाढा चङा हा, बस ज़िंदगी थोड़ी हा ऊंदी। लाला घर तो बाहर जो निकले सही, लाला घर तो बाहर जो निकले सही, तेरे संगती गिलकड़ी पाके मिलन पे, तेरे संगती हिक ॿिए को आखिन पे, ए दूजी शक्ल सॾ यार दी है, ए हाल हिवी कुछ सजणा दा, ए हाल हिवी कुछ सजणा दा, ਜਿਹੜੇ ॾेधे हिन हुण राह तेरी, हुण हाल देवां ते को तेरे हुंचे दा, हुण हाल देवां ते को तेरे हुंचे दा, ਜਿਹੜਾ थी हुण तैयार गिए। हुण रुत आ गई उन्हां मेवियां दी, हुण रुत आ गई उन्हां मेवियां दी, ਜਿਹੜੇ ला ला के तू टुर गया है। हुण फुੱਲ तेरे मुरझा वैंदन, हुण फुੱਲ तेरे मुरझा वैंदन, तू पानी आके दे गया कर। तेरी साथी भी हुण थक गई है, तेरी साथी भी हुण थक गई है, ते को हकला मार ओ थक गई है, तेरा कुंचा थी वेरान गिए, आवल आओ आबाद तकर, आवल आओ आबाद तकर। Thank you. वाह क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। और आपने जिस तरीके से उनको याद किया है, मस्ट से दैट। और हम ज़रूर ये बल्कि आपसे पूछेंगे भी, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि रिग्रेट्स हमारे अंदर होते हैं, अच्छा वो वक्त मुझे मिल जाता या वो लम्हा मुझे मिल जाता तो मैं ये करता। वालिदैन से मोहब्बत के इजहार के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे, और जो चले गए हैं इस दुनिया से उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करे। देखें, ज़ाहिर दुनिया है, दस्तूर है, ऐसे ही है, जो रूह आई है उसने जाना ही है, बस हर किसी का वक्त मुकर्रर है। एक भरपूर ज़िंदगी सब गुजारें, यही हमारी दुआ भी होती है। लेकिन जब हम रिग्रेट्स की बात करते हैं, चूँकि ज़ाहिर हम सब ऐसे हैं कि हम सबसे कोताहियाँ होती हैं अपने वालिदैन की मोहब्बत के एक्सप्रेशन में भी, खिदमत के पर्सपेक्टिव से भी, और फिर बाद में हम उनके जाने के बाद बहुत सोच रहे होते हैं कि काश मैं ये करता या काश मैं ऐसे वक्त गुजारता उनके साथ। ये बात हम सिर्फ इस बुनियाद पे करें, हम ऐसा नहीं कि हम इनसेंसिटिव की बात है, सिर्फ इसलिए कि ताकि ये हम सब के लिए, मेरे लिए भी, सभी के लिए, हम सब के लिए, कि हम ये सोचें कि चूँकि वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, कि हम बाद में कोई रिग्रेट ना हो। कैसे उनकी खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है। कोई ऐसी बात दिल में आपके रह गई कि उनकी मौजूदगी में मैं ये कर पाती काश? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर मुझे वो दोबारा लम्हे मिल जाएं तो मैं हमेशा उन्हीं के साथ गुजारूंगी। मैं पूरी दुनिया को छोड़ के ना एक एक लम्हा ना उन्हीं के लिए सर्व करूँगी। आप ये देखें, ये इसलिए बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपनी मसरूफियत में, मे इट बी प्रोफेशनल वन और द पर्सनल वन, हम निगलेक्ट कर जाते हैं समहाउ कुछ रिश्तों को, और जब वो रिश्ते चले जाते हैं तो फिर हमें एहसास भी होता है। ये हम सबके साथ है, मैं अपनी बात भी करूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ अच्छा चलो इस वीकेंड में नहीं जाता या इस दिन में नहीं जाता पेरेंट्स की तरफ, चलो मैं किसी और दिन चला जाऊँगा, या चलो ऐसे प्लान कर लेता हूँ, वैसे प्लान कर लेता हूँ। तो ये जो हम अक्सर कर रहे होते हैं ना, कि वो चीज़ की इम्पोर्टेंस और उस मीटिंग की इम्पोर्टेंस और उस जगह जाने की इम्पोर्टेंस और उन दोस्तों यारों की महफिल की इम्पोर्टेंस, तो वाकई ये हम गलत कर रहे हैं, हम सब गलत कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे होते ना, और ये सारी ज़िंदगी का रिग्रेट होता है। और यकीनन हम इतने सारे जब लोगों से बात कर रहे होते हैं ना, तो वो बस मैंने बड़े कम सेटिस्फाइड लोग देखे हैं कि जिनके माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो मैंने बड़े कम देखे। मैंने शायद ही मैं किसी से मिली होंगी और मैंने ये सुना होगा कि मैंने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की और मैं हम कर ही नहीं सकते सभी। मैंने आज तक नहीं सुना। उसकी वजह ये है कि जितनी खिदमत की जाए, पहली बात तो ये वही कम है, वही आपको लगेगा कि आपने कुछ किया ही नहीं। दूसरा, हम सबको खुद भी पता है कि अपने माँ बाप की ज़िंदगी में हम क्या कुछ है जो मिस कर रहे हैं, किस तरह से हम उनको वक्त नहीं दे पाते, किस तरह से हम उनके पास नहीं बैठ पाते, किस तरह से हम उनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे होते जो करना चाहिए। ऊंची आवाज़ में बात कर देते हैं, हम उनको ये बात कहना शुरू कर देते हैं, जी आपको कुछ नहीं पता, दौर नया आ गया है, आप जो इस दौर में हैं, आप जो इस काबिल हैं अभी कि आप ये फर अंग्रेज़ियाँ बोल रहे हैं, या फर आप उर्दू बोल रहे हैं, या आपकी ज़ुबान में कोई लुकनत नहीं है, या आप को ये लफ्ज़ अदा करना आ गया है, आप खड़े हो रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो ये सब आपके माँ बाप ने ही आपको सिखाया है। अगर वो ना सिखाते ना, आपको ये सब नहीं आना था। चलना आपको उंगली पकड़ के आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, पहला कदम लेना वो सिखाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो
اکثر میں نے دیکھا ہے شعیب مارکیٹ میں جا رہی تھی تو لٹرلی میں نے 2 بچیوں کو دیکھا اور وہ اماں ان کے ساتھ جا رہی تھیں اور وہ تھوڑا آہستہ چل رہی تھی بیکاز ایج کی وجہ سے, تو لٹرلی وہ دونوں کہتی ہے تو یہ تو چلتی آہستہ, چلو ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں, امی اس دکان پہ آپ پہنچ جانا. سو آئی فیلٹ سو بیڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ یار آپ جب چل نہیں سکتی تھی تو آپ کو کس نے چلنا سکھایا تھا, اور آج جب ان کی عمر ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے چلائیں جیسے انہوں نے آپ کو پکڑ کے چلایا تھا, اس ٹائم پر آپ ان کو پیچھے چھوڑ کے آپ آگے چل پڑے کہ جو فلانی دکان پہ ہیں میں آپ آ جانا کیونکہ آپ تو بہت آہستہ چلتے ہیں. کہ آپ کی ماں نے یا آپ کے باپ نے آپ کو اس ٹائم پہ ایسا کہا تھا کہ تمہیں تو چلنا ہی نہیں آتا, چلو ہم دنیا میں بزی ہو جاتے ہیں اپنی اور تم نہ بس چل کے سیکھ کے آ جانا جو بھی ہے. نہیں, ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, آپ جب جوان ہوتے ہیں, ماں باپ بوڑھے, تو ماں باپ کا بڑھاپا بیسیکلی ان کا بچپنا ہوتا ہے. صحیح بات. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کا بچپنا ہے جو کہ آپ کے ماں باپ اب جی رہے ہیں. سو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے اور بعد میں ریگریٹس کا کیا ہی فائدہ ہوتا ہے یار. اور آئی تھنک سمپل سی بات ہے سبین, آج نہیں کریں گے تو کل وہی بھگتیں گے. دیٹس ویری ٹرو ایکچولی کہ یہی ہو رہا ہوتا ہے. انمول, والد صاحب کے ساتھ بہت سی یادیں جو کہ اس وقت بھی آپ فلیش بیک ہو رہا ہوگا, میں ضرور چاہتا ہوں کچھ یادیں جو آپ شیئر کریں آج ہمارے سیٹ پہ بیٹھ کے. سم گڈ میموریز ود یور فادر, بچپن کی کچھ بات. میرے ابو کے ساتھ میری کافی زیادہ اٹیچمنٹ تھی اور اکثر میں نا انہیں کوئی بھی چیز کہتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے. امی سے کبھی بندہ کہتا تھا تو امی کہتی ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں لینی ہے, لیکن ابو سے جب بھی کہے ابو کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے وہ لے لینی ہے. اور مجھے اپنے اسکول لیول کا ایک واقعہ یاد ہے. میں 5th کلاس میں تھی یا 6 میں تھی, تو میں نے جوتے لینے تھے اور میں ابو کو صبح سے لے کے یہ کہہ رہی تھی کہ آج میں نے جوتے لینے. ابو مجھے کہتی ہیں کہ اچھا اس ٹائم کے بعد نا میں آپ کو لے کے دوں گا. تو میرے فادر اسکول میں جاب کرتے تھے تو میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی کہ ابو اب مجھے لے کے دے دیں جوتے. تو ابو کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تھوڑی دیر آپ رک جائیں, میں یہ کام کر لوں اس کے بعد میں آپ کو لے دوں گا. اور میں چھٹی تک نا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں کہ میں نے تو جوتے لینے ہیں. تو ابو مجھے کہتے ہیں اچھا آپ ایسے کریں, آپ ٹیوشن سے پڑھ کے واپس آ جائیں اور میں آپ کو پھر لے کے دے دوں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اور میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئی ہوں. وہاں پہ میں نے اپنے ٹیچر کو کہا کہ سر آج تو میں نے جلدی جانا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کیوں, میں کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ سب سے لیٹ سبق سناتے ہیں اور آج آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آج میرا کام ہے اور میں نے جلدی جانا ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. میری جو ٹیوشن ٹائمنگ تھی وہ 3 بجے تھی. میں وہاں پہ 2:30 پہنچ گئی ہوں کہ میں آج سب سے پہلے سبق سناؤں گی اور میں نے جوتے لینے ہیں. اور میں وہاں سے 3:30 نکلی ہوں اور اس کے بعد میں جیسے ہی گھر انٹر ہوئی ہوں, اور میں نے ہماری عادت ہے کہ ہم گھر انٹر ہونے کے بعد سلام کرتے ہیں. تو میں نے جیسے سلام کیا تو میرے ابو کہتے ہیں وہ آ گئی ہے اور اب اس نے پھر مجھے جوتے کہنے. اور میرے ابو فوراً اٹھ گئے اور ابو کہتے ہیں کہ آ جاؤ جوتے لینے جاتے ہیں. واہ کیا بات ہے. اچھا دیکھیں بیٹیاں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ, بہت زیادہ, اور باپ کرتے بھی بیٹیوں سے. آئی ایم شیور آپ کی بھی بیٹی آپ کا بیٹا, لیکن آئی ایم شیور آپ بیٹی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. نیچرلی ہے, لیکن اس میں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ, مجھے اکثر میری وائف کہتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کو بہت اسپوائل کر دی ہے. اچھا میرے ابا کو یہ چیز بہت سننے کو مل رہی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو, بیکاز یہ بھی تھا کہ آئی ایم دا اونلی ڈاٹر, تو وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ اکلوتی بیٹی لاڈلی وہ بہت زیادہ. اچھا مجھے لٹرلی مجھے یاد ہے میں تو اتنی اسپوائل بچی تھی. اب بہت بدل گئی ہوں, اب زندگی بدل گئی ہے, لیکن جب تک ظاہرہ ماں باپ کے پاس آپ ہوتے ہیں اور سب, لیکن یہ ہوتا ہے خیر ابھی بھی ہوں لیکن دوسرے اینگل سے. لیکن بچپن میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جب کھانا نہیں کھا رہی ہوتی تھی تو آئی ریممبر میرے بابا میرے پاس کھانا لے کے آ رہے ہوتے تھے بار بار, اور میں نخرے کرنے کا اتنا جو حق تھا نا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا. مجھے یاد ہے رات کو 2 بھی بج جاتے تھے اور میں ضد کی اتنی پکی ہوتی تھی کہ میں نے کہہ دیا بھوک لگ رہی ہوتی تھی, اور مجھے ہوتا تھا پاس بیٹھے رہیں میری منتیں کرتے رہے لیکن میں نہیں کھاؤں گی, لیکن اینڈ میں کھا لوں گی جا کے. تو میں 2-3 گھنٹے پورا ایک ڈرامہ لگا کے اس کے بعد میں وہ کھانا کھا رہی ہوتی تھی. اور میری امی اس جگہ پہ ہوتی نا, تو میری امی نے مجھے بہت مارا ہوا ہے, تو میری امی اس جگہ پہ ہوتی تو مجھے ہینگر, بیلن, چمٹے, وہ سب فلائنگ چپل سب پڑ جاتا. بٹ یہ باپ ہے دیکھیں جو, کیونکہ تیار کرنے کا ماں کا اپنا طریقہ, باپ کا اپنا طریقہ. مائیں جو ہے نا وہ آپ کو ڈسپلن رکھتی ہیں, باپ جو ہے نا وہ بیٹیوں کو بڑا اسپوائل کرتے ہیں, بڑا لاڈ سے, جو کہ میں برائی نہیں سمجھتی اس میں, کیونکہ ٹھیک ہے لاڈ اٹھانے والا کوئی ہے تو لاڈ اٹھا رہا ہے نا. تو وہ میرے ابا کی مجھے یاد ہے کہ میری امی آج تک میرے ابا کو کہتی ہے کہ یہ ابھی تک جو یہ چیزیں نہیں کھا رہی ہوتی نا, فلانی سبزی پکی ہے, مجھے کہتی ہے کہ اس ٹائم پہ اگر 2 لگائی ہوتی نا میں نے تو یہ ایسے نہ کرتی اور آپ بیچ میں نہ آئے ہوئے ہوتے. جو یہ دیکھیں یہ پیاری پیاری سی میموریز ہوتی ہیں, یہ وہ لاڈ پیار ہوتا ہے جو کہ
ہم سب کے درمیان ہوتا ہے, اور وہ رشتوں کے دیکھیں یہ کنیکشن بلڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب آپ یہی لاڈ پیار اور یہ سب چیزیں جس طرح آپ نے انمول جوتوں والا ایک قصہ آپ نے شیئر کیا, ہم سب بہت زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہوں گے ان چیزوں سے. تو جب اتنے سیکریفائسز کرتے آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو لگتا ہے آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے ان کے لیے, اور واقعی نہیں کیا ہوتا. دیٹس ویری ٹرو. ڈانٹا ہے کبھی ابو نے ویسے, کہ ڈانٹا تھا؟ ایک دفعہ کس بات پہ؟ دوست کے گھر گئی تھی اور بتائے بغیر. یہ اتنی ڈانٹ تو پھر بنتی ہے نا. اور دیکھیں یہ بھی تو آؤٹ آف کیئر, اور دیکھیں آؤٹ آف کیئر تھی کہ آپ بتا کے جائیں تو ابو بلکہ ذرا خود چھوڑ کے آتے, لیکن آپ نہ بتائیں تو واقعی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نہ پتا ہو تو آپ پریشانی میں پھر ظاہر ریئیکشن ایک آ جاتا ہے نیچرل سا. وہ تو میرا بھی آ جاتا ہے جب ایسے کوئی معاملہ کر دیتی ہے میرا, تو میں بھی اسے ڈانٹ ہی دیتا ہوں تھوڑا سا, کیا کیا تم نے یہ. باقی دیکھیں اچھا ایسی ڈسکشن ہے نا, ہم سب کتنا کنیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. جیسے مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ ایک دفعہ اسی طرح ہم ایک مال میں گئے, وہ اٹ واز اے نیو مال فار آل آف اس, بیکاز ہم ایک اور شہر میں گئے ہوئے تھے. سو ذرا ایک نیا مال, ایک نیا فوڈ کورٹ, تو ہم سب کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اچھا کون سا آؤٹ لیٹ کس طرف ہے. سو وہاں پہ میں اور میرا ہم اسی طرح ایک جگہ پہ چلے گئے. اس نے کہا جی بابا میں ساتھ جاؤں گا, مجھے آرڈر کرنا ہے. اچھا اب ہم دونوں کھڑے آرڈر کر رہے ہیں. اچھا میں آرڈر کر رہا ہوں, اور ایک سب پیچھے کھڑی ہے. مجھے آئی واز ایزیومنگ کہ وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہے. تو میں نے آرڈر کیا, پے وے کیا, تو سب کچھ. میں نے پیچھے مڑا, پیچھے میرا نہیں تھی. اب دیٹ واز اے نیو مال. آئی واز لائک ویئر از شی. میں یوں دیکھوں مجھے کہ نظر نہ آئے. اب میں نے فوراً سے سیکورٹی گارڈ کو کہا کہ آپ وائرلیس کریں, بیکاز میری بیٹی میرے پاس تھی. اس نے وائرلیس کیا, سب کچھ کیا. میں نے کہا چلو میں دیکھ کے آتا ہوں ایک دوسرے کارنر پہ جہاں پہ میری باقی فیملی بیٹھی ہوئی ہے, انہیں بتاؤں جا کے کہ میرا گم گئی ہے. میں وہاں گیا تو وہاں بیٹھی برگر کھا رہی تھی. میں نے جا کے پہلے تو اسے صحیح ڈانٹا, اس کے بعد میں نے اسے پیار کیا. میں نے کہا تم نے میری جان نکالی تھی. تو یہ بیسیکلی رسپیکٹ, آئی مین ظاہر اس میں کیئر میں آپ کر رہے ہو, اس میں تو ہوتے ہیں. ڈانٹ وانٹ بھی پڑ جاتی ہے, تو اچھی بات ہے. انمول کچھ اور سنتے ہیں انمول سے, کچھ اور اگر آپ سنانا چاہیں, کوئی اور کلام اگر سنانا چاہیں تو, یا کچھ چلیں کوئی اور بات جو آپ بتانا چاہیں, جو بھی ایک جملہ اگر کوئی کہنا چاہیں اپنے والد صاحب کو, ابھی ایک فوراً سب کے مائنڈ میں کوئی چیز آ رہی ہو کہ دیٹ از سم تھنگ جو آپ کہنا چاہتی ہیں اپنے والد صاحب کو. میرا یہ ہے کہ ہمیشہ میں اپنے ابو کو, میں کسی بھی مقام پہ جانے کی کوشش کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ انہی کے ہی سبب ہے, اور ہمیشہ میں انہی کو ایڈمائر کر رہی ہوتی ہوں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آج بھی وہ جہاں پہ بھی ہیں نا, تو مجھے دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں. بے شک خوش رہیں گے انشاءاللہ. وہ جو ہمیشہ آپ کو دیکھتے دیکھتے, ظاہر ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چلے بھی گئے, لیکن ذرا جو کنیکشن ہوتا ہے آپ کو یہی فیل ہوتا ہے کہ نہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, خوش ہیں کہ اب آپ ترقی کر رہے ہیں, آپ آگے بڑھ رہے ہیں, گروئنگ اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دس ونڈرفل ڈے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کے جانب, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں باپ اور بیٹی کے کنیکشن کی, اس بانڈ کی, جو کہ بڑا خوبصورت اور بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. آج ایک ایسی زبردست کہانی ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کے بارے میں جب ہم نے خود سنا اور پڑھا تو ہم نے بڑا انجوائے کیا. اب ہم نے کہا باقی باتیں ہم ذرا آنر ہی کریں گے. باپ اور بیٹی کا جو کنیکشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اسٹڈیز کی جب ہم بات کریں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں نا, اچھا والد کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے, اسپیشلی اسٹڈیز کو لے کے, پروفیشنل لائف کو لے کے. بچیاں خود بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا والد صاحب کی جو کہ سپورٹ بہت ہی, اس لیے ہم آگے بڑھ گئے. لیکن یہ جو کہانی ہے نا, اس انداز سے منفرد ہے کہ والد صاحب اور بیٹی دونوں نے پی ایچ ڈی کی اور ایک ساتھ کی, ایک ہی یونیورسٹی سے کی. کنووکیشن بھی اکٹھا ہوا. ہاں ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ تھے, یعنی والد صاحب کا ڈپارٹمنٹ تھا میکاٹرونکس انجینئرنگ اور بیٹی کا تھا الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ. سو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پروفیسر ڈاکٹر مسعود خان صاحب سے اور ان کی بیٹی ڈاکٹر نادیہ مسعود صاحبہ سے. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ 2021 میں آپ لوگوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی ماشاء اللہ. تو میں اسٹارٹ یہاں سے کرتا ہوں. وہ جو کنووکیشن کا دن تھا وہ کتنا ایموشنل تھا کہ اکٹھے کنووکیشن. بہت اچھا لگ رہا تھا. یعنی مجھے ان کے ساتھ یعنی آتے ہوئے ناظرین میں بیٹھنا چاہیے تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں کہ وہ ڈگری لے رہی ہے. تو ہم قطار میں تھے کہ وہ بھی لے رہی ہے اور میں بھی لے رہا ہوں, تو تھوڑا سا مختلف تھا. جو باقی پیرنٹس وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ یعنی ایز اے تماشبین آئے ہوئے تھے اور میں خود ڈگری لے رہا تھا. تو بڑا مزہ آ رہا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. اور آپ نادیہ, آپ کی کیسی فیلنگس تھی؟
جب کامیابی آپ کی اپنی ہو آپ کو تو آبویسلی اس کی زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اتنا ایک اسٹرانگ بانڈ جو آپ فادر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ آپ ایک ہی دن آپ دونوں ایک کامیابی کا وہ حاصل کرتے ہو اور ڈگری لیتے ہو، تو یہ ایک بہت زیادہ ہی اسپیشل مومنٹ تھا ہم دونوں کے لیے۔ پہلے کس کو ملی تھی ڈگری؟ قطار میں آگے کون تھا؟ I think آپ تھے۔ تو آپ ان کے لیے تالیاں بجا رہی تھی، ہاں، اور پھر جب آپ نے لی تو یہ آپ کے لیے تالیاں بجا جی رہی جی تھی۔ بالکل ایسا اچھا، ہی تھا۔ لوگوں کا کیا رسپانس تھا؟ بیکاز یہ سچ اے گڈ ایگزامپل، یہ ہمارے سامنے بڑی پیاری ایک ایگزامپل ہے کہ کیسے باپ بیٹی ساتھ گرو کر سکتے ہیں، کس طرح سے پروگریسو ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کا کیا رسپانس تھا، اسپیشلی آپ لوگوں کے پروفیسرس کا؟ پروفیسرس کو تو پتہ تھا، وہ تو جب میں نے داخلہ لے لیا اور میری بیٹی نے بھی داخلہ لے لیا تو ہمارے جو وائس چانسلر تھے وہ ہمارے یعنی کولیگ تھے، ایک ساتھ ہم پڑھاتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بھی داخلہ لے لیا ہے اور میری بیٹی نے بھی داخلہ لے لیا ہے، ہم دونوں ایک ساتھ اب پی ایچ ڈی کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ تیرے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا اور بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، تو وہ پہلے کر لے گی اور آپ بعد میں کریں گے۔ تو ہاں، تو انہوں نے تھوڑا وہ کیا تھا کہ شاید تو نہ کر پائے، ظاہر ہے ایج بھی میری زیادہ تھی، تو ہوتا ہے رسپانسبلٹیز ایج کے ساتھ آ جاتی ہیں، تو یعنی ان کو ڈاؤٹ تھا، لیکن جب ہم ایک ساتھ ڈگری لینے آئے تو ڈاؤٹس کلیئر۔ ایڈمیشن اکٹھا ہوا تھا؟ ایڈمیشن اکٹھا ہوا تھا اور ساتھ میں ہم نے انٹری ٹیسٹ اس کے لیے دینا پڑتا ہے، بالکل بغیر انٹری ٹیسٹ کے یعنی داخلہ اس طرح نہیں ہوتا، تو انٹری ٹیسٹ بھی ہم نے ایک ہی حال میں بیٹھ کے ایک ساتھ دیا تھا۔ آگے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی ہال میں تھے۔ اچھا، تو یہ خاندان والوں نے کچھ نہیں کہا؟ یہ آپ کو نہیں کہا کہ بیٹی پہ توجہ دو، بچوں پہ توجہ دو، ان کی پڑھائی کی عمر ہے، آپ خود جا رہے ہیں؟ پڑھنے بیٹھ گئے۔ ہاں، میں تو پڑھا رہا تھا، تو مجھے تو کوئی وہ نہیں تھا، یا تو پڑھانے کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے، تو وہ تو پڑھنا تھا، تو میں اپنا جو یعنی پڑھائی ہے وہ ڈگری کے لیے بھی ساتھ کر رہا تھا، اور ان کے لیے تھا کہ یہ ذرا چیلنجنگ تھا کہ ظاہر ہے وہ نئی وہ ایم ایس کر کے آئی تھی، پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اور اس کو سیکھنا تھا، تو میری سکھائی نسبتاً زیادہ تھی کیونکہ میں آلریڈی پڑھا رہا تھا، دیکھ رہا تھا لوگوں کو کیسے پڑھ رہے ہیں، کیسے پروگریس کر رہے ہیں، تو میرے لیے صرف یہی تھا، ٹائم نکالنا مسئلہ تھا۔ اوکے، اور وہ آپ نے خیر سب مینیج کر لیا۔ آپ کے جو کلاس فیلوز تھے، ظاہر ہے ان کو سب کو ہی پتہ تھا کہ بابا ایک تو اس یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور وہاں سے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، وہیں پڑھا رہے تھے جہاں سے؟ جی جی، سیم یونیورسٹی میں۔ اب آپ کی فرینڈس کو پتہ ہے جی اچھا ان کے والد صاحب نے پڑھاتے بھی ہیں، ادھر پڑھ بھی رہے ہیں، ساتھ اکٹھے دونوں پی ایچ ڈی کرتے، ان کا اوور آل رسپانس کیا تھا؟ امپریس تو ظاہر ہوتے ہوں گے، بٹ رسپانس کیا ہوتا تھا، کامنٹس کیا ہوتے تھے؟ ایکچولی ڈپارٹمنٹس الگ ہیں، وہ میکاٹرونکس میں کر رہے تھے اور میں الیکٹریکل انجینئرنگ میں کر رہی تھی، لیکن ایک اوبیسلی ڈفرینٹ ماحول تھا کہ پڑھا بھی رہے ہیں وہ ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں، اور میرے لیے ایک فیز یہ تھا کہ اوبیسلی میرے ایک پڑھائی کا فیز سٹارٹ ہو گیا، ایک ڈفرینٹ پی ایچ ڈی ویسی ایک جرنی ہوتی ہے جو آپ سٹارٹ سے اینڈ تک آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں اوبیسلی میں انکریج فیل کرتی تھی کہ ابو بھی ساتھ ہے، تو چلو وہ انڈرسٹینڈ کرتے کہ میں جس فیزز سے گزر رہی ہوں، اور فرینڈس کی بھی ہوتا تھا کہ ابو ساتھ ہے تو اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، وہ سپورٹ کر لیں گے۔ یہ ہوتا تھا کبھی ایسی یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلی ہیں، فرینڈس سے کہیں جا رہی ہیں، آگے سے دیکھا جی ابو بھی آ رہے ہیں؟ جی ایسا ہی ہوتا تھا، ہم یوزولی یا پک کرنے آ رہے ہیں تو جی ابو بھی سام، تو میرا خیال ہے آپ تو بنک بھی نہیں کر پاتی ہوں گے جو ہم سب نے، دوستوں کے ساتھ کھانے پینے نکل گئے، لنچ کے لیے نکل گئے، کلاس کوئی چکر ہی نہیں، کوئی ایسا میرا خیال ہے کوئی چکر نہیں ہوگا۔ آئی تھنک آپ جب پی جی لیول پہ آتے ہو تو آپ کافی میچور ہو جاتے ہیں، آپ بنک اور ان چیزوں سے یا تو نہیں آتے ہو، اگر آگے تو کلاس ہی لوگے، کلاس ہی لوگے، پڑھنا ہی ہے۔ ہاں ویسے یہ بات ہے کہ زندگی وہ سارے شوق ویسے ہی پورے ہو جاتے ہیں، پی ایس لیول پہ پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب شوق نہ کہیں آپ ان کو ایڈونچر کہہ دیں، ایڈونچرز کا ہی شوق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب۔ سر آپ نے بھی بھرپور میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ لائف اپنی گزاری ہے تھرو آؤٹ۔ بالکل، میں ایکچولی پہلے کر سکتا تھا، میں نے 88 میں اس یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا ایز اے ٹیچر، ماشاءاللہ، اور 92 میں مجھے 36 سال پہلے، ماشاءاللہ، ہاں جی، اور 92 میں مجھے پہلا اسکالرشپ مل گیا تھا، لیکن میری والدہ بیمار تھی اور اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں تھا، تو میں نے وہ اسکالرشپ ریفیوز کیا، اور پھر بعد میں کئی اور بھی ملتے رہے لیکن میں ریفیوز کرتا رہا۔ 2015 میں میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اب تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے روک سکے، اور خوش قسمتی سے پی ایچ ڈی پہلے باہر ہوتی تھی، اب پاکستان میں بھی ہوتی ہے، تو لوکل ہو سکتی تھی، تو میں نے سوچا کہ پڑھ بھی سکتا ہوں، پڑھا بھی سکتا ہوں،
तो शुरू कर लेता हूँ। ज़ाहिर आपने प्रायोरिटाइज किया अपनी वालदा को, देखिए उनकी दुआएं कि उसके बाद जो है आपने जो आप चाहते थे ज़िंदगी में वो आपको मिल भी रहा। नादिया, आपकी ज़िंदगी में आपके वालिद का कितना रोल है आपको इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए? जब आप मुड़ के देखती हैं अपनी पूरी जर्नी को, आपको अपने फादर का कितनी कंट्रीब्यूशन दिखती है? मैं इसका स्टार्ट करूँगी कोटेशन से। द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज डॉटर इज़ हिज बिलीव इन हर एबिलिटीज़। ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट जब मैंने बैचलर्स में एडमिशन लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तब से, एंड जब मैंने BS किया तो मुझे था कि ओके आई विल टेक गैप ऑफ एयर और समथिंग, और मैं आराम से फिर जाके मास्टर्स करूँगी। अब्बू की पुश्ती कि नहीं तुम अभी जा रही हो तो ये की फ्लो में करती जाओ ताकि यू फील कॉन्फिडेंट एंड आपसे कोई पढ़ाई का कोई गैप ना आए और आप इसमें डिस्करेज ना फील करो। तो साथ ही इवन आई डिडंट नो, अब्बू ने मेरा एडमिशन करा के मुझे सारा फॉर्म शॉर्म दिए थे कि आपका मास्टर्स में एडमिशन हो गया, आप जाओ। फिर जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो उसके बाद PhD की भी इन्होंने, मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ओके आई वांट टू डू PhD और नॉट, मे बी मैं थोड़े टाइम बाद करना चाहती थी, लेकिन अपने कि ठीक है तुम अभी इनरोल हो जाओ, अगर आपको फील होता है कि आप इसमें नहीं परस्यू करना चाहती, आपने कहीं और से करनी है, देन यू कैन लाइक चेंज, स्विच कर लेना। बट जब मैं इनरोल हुई तो मैंने वो चीज़ें ऑब्वियसली एंजॉय करना स्टार्ट की हैं। मुझे अच्छा लग रहा था कि एक ऑब्वियसली इट्स अ टाइटल जो आपके नाम के साथ ऐड हो जाता है। तो जिस तरह अब्बू अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे थे और खुश फील करते थे, उस तरह मेरी भी एक स्टार्ट हो गई थी, और इनकी सपोर्ट थी काफ़ी ज़्यादा। वो घर में एक एतमाद का और एक एनवायरनमेंट बनता है जिसकी वजह से बेटियां जाके पढ़ती हैं, तो वो सारा माहौल घर में प्रोवाइड किया जाता था, तभी आई वाज एबल टू ये जर्नी में अपनी कंप्लीट कर सकूं। बड़ी ज़रूरी चीज़ आपने, बड़ी प्यारी बात आपने यहाँ पे की है कि एक वालिद है ना, वो सबसे बेहतरीन गिफ्ट अगर अपनी बेटी को दे सकता है ना, वो यही दे, एतमाद और भरोसा। ये इतनी प्यारी चीज़ है ना कि आप अपनी बेटी को इससे एम्पावर करते हैं। और ये दुनिया चाहे जो मर्जी कहती रहे, आप अपनी फैमिलीज़ के अंदर भी ये चीज़ को नोट कीजिएगा कि हर जगह से आपको नेगेटिविटी मिलेगी, हर जगह से आपको बातें सुनने को मिलेंगी कि आपकी बेटी तो फलाना करिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन एक बाप जब अपनी बेटी पे ट्रस्ट करता है ना और अपने कान बंद कर लेता है और उसको पता होता है कि मेरी बेटी सही ट्रैक पे और मैंने उसको एम्पावर करना, उसको एक मकाम पे पहुंचाना है, तो यकीन जाने कुछ टाइम के बाद ना वो जो इर्द गिर्द की आवाज़ें ना वो भी बंद होना शुरू हो जाती हैं। सो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में कि किस तरह से आपने अपनी बेटियों को एम्पावर करना है। और आई एम श्योर कि आपका भी बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगी अपने वालिद की ज़िंदगी में। वैसे आपकी कितनी बेटियाँ हैं? 4 बेटियां 3 बेटे। 4 बेटियाँ 3 बेटियाँ। तो ये नादिया सबसे लाडली हैं आपकी? ज़ाहिर है ये मेरे साथ मुश्किल सवाल कर रही है लेकिन मैंने बेटों का नहीं पूछा क्योंकि बेटियां जो है ना वो वैसे ही वालिद के बड़े क्लोज। 4 में से एक पिक करना तो मुश्किल काम। 4 में से एक पिक करेंगे तो फिर आपकी तो एक ही है ना। एक्चुअली आपने बड़ा सही क्वेश्चन किया। एक्चुअली मैं हूँ भी लाडली। बता दिया उन्होंने। जो मेरे सारे बहन भाई वो बड़े जेलस होते हैं कि भाई हम क्यों नहीं है, क्या इतना डिफरेंट चीज़ है, वो सब वही बताएंगे। हाँ ये बताएं नादिया इतनी लाडली क्यों है? हमने टाइम एक साथ ज़्यादा गुजारा है। वो मतलब है कि इंजीनियरिंग वो भी कर रही थी, मैं इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा था। सही। तो उसको जो भी कहीं भी कोई मसला होता तो मैं सोचता कि मैं उसको हल कर सकता हूँ, तो उसकी मदद करने के लिए आता। तो हमारा इंटरेक्शन चल रहा था। इसने मतलब 4 साल BSc के होते हैं, 2 साल मास्टर के होते हैं और 4 साल PhD के होते हैं। तो ये सारा यानी हमने टाइम शेयर किया है। ओके, नहीं ये दुरुस्त जवाब। आपकी 3 है वो गिला ना करें इस बात पे क्योंकि जवाब आपके सामने है कि उन्होंने वक्त ज़्यादा दिया है। लेकिन सिंपल सी बात है, जब आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं नेचुरली आपका एक बॉन्ड ज़्यादा फ्लरिश करता है, नज़र भी आता है हमें होते हुए। और फिर ज़ाहिर है एक ही यूनिवर्सिटी, फिर बैचलर्स एंड मास्टर्स, आपने खुद भी एक्सप्लेन किया, एंड PhD, तो ये होता है। अच्छा, इसमें कभी आप दोनों तो एंजॉय भी किया माशाल्लाह अपना सफ़र ना PhD का, तो घर में सफ़र माँ ने किया मेरा ख्याल है, आपकी वालिदा ने बहुत सफ़र तो नहीं किया इस मामले में कि वो भी चले जाते हैं PhD के लिए, आप भी चली जाती हैं PhD के लिए? उन्होंने इतना सफ़र तो नहीं किया, वो खुद भी बिज़ी होती थी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, और वो भी बड़ा प्राउड फील करती थी कि बेटी PhD कर रही है। और अब्बू का भी यही था कि उनको भी अपने लाइफ में ये टाइम मिला कि वो कर सके, और इनकी अपनी भी ऑब्वियसली एक पुश थी कि ऑब्वियसली जब आपकी एज ज़्यादा होती है आपको थोड़ा चैलेंजिंग होता है, रिसर्च और PhD थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन इनके अपना भी था। और ऑब्वियसली अम्मी ने भी घर में अच्छा पॉजिटिव माहौल प्रोवाइड किया था, तभी हम दोनों PhD कर सके। जाओ दोनों पीछे पॉजिटिव माहौल रहेगा।
سر ویسے آپ کے جو ساتھ کے اسٹوڈنٹس تھے جو باقی پی ایچ ڈی کر رہے تھے, ذرا ایج ڈفرینس تو ہوتا ہے, اس ایج ڈفرینس نے آپ کو موٹیویٹ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یار نہیں اس تھوڑا پہلے کر لینا چاہیے تھا مجھے, وہ کیا ماحول تھا؟ وہ ہوتا ہے ظاہر ہے, جو اسٹوڈنٹ تھے میرے ساتھ پی ایچ ڈی والے تو وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ تھے. یس, تو جو میرا سپروائزر تھا وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ رہا تھا. اب سپروائزر کے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں تھی پی ایچ ڈی کرانے کے علاوہ. میں نے محنت بہت کی محنت بھی کی ہے, تھی. ظاہر ہے, لوگ کوئی شک نہیں. بات کرتے تھے کہ یہ اس کا اسٹوڈنٹ ہے تو کچھ رعایت کرتا ہوگا, لیکن جو پی ایچ ڈی آپ ارن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریسرچ پبلیکیشنز کرنا ہوتی ہیں. تو میں نے انٹرنیشنل ریسرچ پبلیکیشن کی تھی اور کافی ساری کی ہیں. تو اپنے جو میں نے ریسرچ کی تھی تو اس کو پبلش کیا انٹرنیشنل جرنلز میں. اب بھی وہی جرنلز مجھے ایز اے ریویور کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو کوئی اور ریسرچ کرتا ہے تو وہ میرے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کوالٹی کا ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کوالٹی رکھی ہے. کوالٹی پہ کمپرومائز تو نہیں کرے گا سر. دیکھیں یہ ایج تو آپ کو ہے نا کہ وہ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں, چونکہ نارملی ہمیں دیکھتے ہیں, آئی ڈونٹ نو پرسنٹیج کیا ہوگی, بٹ ایک پرسنٹیج ضرور ہے سپروائزرس کی پاکستان میں جو کہ بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. پی ایچ ڈی میں بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں, ہمیں بہت لوگوں نے گلا کیا ہے. دوسرا سر کا ماشاء اللہ سے ایکسپیرینس آلریڈی اتنا تھا کہ وہ ان کو ٹف ٹائم کہیں ان کو پہلے ہی پتہ ہوگا ٹف ٹائم کیا آنے والا, اور بس کو کیٹر کر لیتے. تو ایکسپیرینس بھی بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے نا, وہ خود پی ایچ ڈی کو پڑھا رہے ہیں تو ہی نوز کہ کیا اسٹیپس ہوتے ہیں اس کے تھرو آؤٹ. اچھا, تو والدہ کا تو آپ نے پوچھ, میرے خیال ہے دونوں اس بات پہ خاموش ضرور رہے کیونکہ دونوں نے گھر جانا ہے واپس. اچھا, والدہ سے آپ زیادہ ڈرتی ہیں یا بیگم سے آپ زیادہ ڈرتے ہیں؟ تو کوآپریٹو زمانہ ہے, ہماری بات وہ مان لیتی ہے, ان کی بات ہم مان لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے دوسری باتیں زیادہ ہوتی ہے. دوسری بات زیادہ ہوتی ہے کہ پہلی بات زیادہ ہوتی ہے کہ ہماری بات مانی جاتی ہے کہ ان کی بات مانی جاتی ہے. آئی تھنک گھر میں تمی کی بات مانی جاتی ہے. آبویس سی بات ہے یہ. اچھا سر, میں چاہوں گی کہ آخر میں ضرور آپ کوئی ان والد جو اس وقت جتنے فادرز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو کیسے خود مختار بنا سکتے ہیں, کیسے ان کو امپاور کر سکتے ہیں, اسپیشلی ان کی پڑھائی پر انویسٹ کرنا, بچیوں کی پڑھائی پہ انویسٹ کرنا کتنا ضروری ہے, اگر آپ میسج دے سکیں ہماری آڈینس کو. دیکھیں جی, اگر کوئی لڑکا پڑھتا ہے تو وہ انڈیویجول ہے, وہ پڑھ لیتا ہے اور وہ آگے جا کے اسی علم کو استعمال کر کے اپنی رزق کمائے گا. لیکن جب کوئی عورت پڑھتی ہے تو وہ ایک پوری نسل جو آگے آ رہی ہے اس کو وہ ہینڈل کر رہی ہوگی, اس کو آگے اس نے یعنی لیڈ کرنا ہے, بتانا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. تو لڑکی کا پڑھنا تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آئندہ جو ہماری نسل آ رہی ہے وہ یعنی موٹیویٹڈ ہو, تعلیم یافتہ ہو. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو آزادی بھی ہونی چاہیے کہ وہ جابس بھی کریں. میری جو بیٹیاں ہیں جو فارغ ہو گئی ہیں وہ ساری جابس کر رہی ہیں, سو دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی. تو اگر آپ 50% بیچ میں سے نکال دیں کہ اگر یہ گھر پہ ہی رہیں تو ہماری ترقی کی رفتار جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. بہت رضا, یہ سوچ تبھی چینج ہوگی جب یہ ہمیں مردوں کی طرف سے یہ سوچ نظر آئے کہ نہیں بیٹیاں ہیں یا جو بھی گھر میں خواتین ہوتے ہیں ان کو امپاورڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے کام کرنا ہے. آئی ایم شیور ایکسپریس تو بہت دفعہ آپ نے کیا ہوگا والد صاحب کو اپنا پیار, لیکن کوئی بات جو آج آپ کہنا چاہتی ہوں فادرز ڈے کی مناسبت سے ایکسپریس کریں ذرا اپنے فادر کے لیے. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے آن دس فادرز ڈے؟ اس سے پہلے جو آپ نے سیگمنٹ کیا تھا اس میں انہوں نے بہت اچھا ایک نظم شیئر کیا, اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں یوزولی وی ڈونٹ نو کہ ہم اس کو ایکسپریس کیسے کریں. تو آپ نے ایک بڑا اچھا مجھے موقع دیا ایکسپریس کرنے کا. میں یہی بات کروں گی فادرز ڈے پہ کہ جو میری ساری زندگی میں ابو کی سپورٹ رہی ہے اور پیار جو انہوں نے دیا ہے اس کی اوبیسلی میں ساری عمر شکر گزار ہوں. اور جیسے آپ لوگوں نے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنی بھی آپ خدمت کریں اپنی پیرنٹس کی وہ کم ہے, لیکن میں کوشش کروں گی اور ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اتنا کچھ کر سکوں کہ ان کو تھوڑی بہت سیٹسفیکشن میری سائڈ سے ہو. تو یہی میرا میسیج ہے. ارے واہ کیا بات ہے, مینی ہی از ہیپی جی, اور یہ ان کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں, اتنی امپاورڈ ہیں, آپ یہاں تک پہنچی ہیں.
اسی طرح سے سر ترقی کرتے رہیں, مثال بنے آپ بہت سے لوگوں کے لیے, اور ایم شیور کہ اس سے وہ جو چینج ہم کہتے ہیں نا کہ آنا چاہیے وہ آئے گا ہمیں نظر بھی, کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں لڑکیاں پروفیشنلی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. نہیں پروفیشنلی جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنل ڈگری لینے کے بعد پھر پروفیشنل لائف میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ نادیہ آپ کا بھی. گھر آپ لوگ اب آرام سے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے بتا دیا کہ گھر میں جو ہے نا کون کس کی چل رہی ہے. فادرس ڈے پہ بھی ماں کی چل رہی ہے گھر میں, یہ بنیادی بات تھی. ہم پڑھیں گے ایک بریک کی طرف, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج چونکہ ہم فادرس ڈے کی مناسبت سے شو کر رہے ہیں, اور ایسے میں یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں جب کہتے ہیں نا پیرنٹس کا کردار, تو اس میں ظاہر ہے اگر ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے, باپ کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. سو باپ کا بیٹے کی شخصیت پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ جو ہم کنیکشن کہتے ہیں نا کہ باپ اور بیٹے کا کنیکشن, آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. اور جس پرسنالٹی نے ہمیں جوائن کی تو ہم کئی نشستیں ان کے ساتھ کر چکے ہیں اور ہمیشہ ہی بڑا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان سے, لیکن آج چونکہ دن ذرا ڈفرینٹ ہے تو ہم نے کہا اس دن کی مناسبت سے ہم بات کریں گے. وارڈروب کنسلٹنٹ حامد سعید صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ گریٹ ٹو ہیو یو سر. ہیپی فادرس ڈے ایز ویل. سیم ٹو یو. سر مجھے یہ بتائیں. یس آئی ایم اے فادر الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ باپ کا بیٹے کی شخصیت پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ دیکھیں بہت اثر ہوتا ہے, بہت. ایکچولی فادر از اے رول ماڈل ان دا ہاؤس, آئی ووڈ سے دیٹ. میری لائف میں تو ہی امپیکٹڈ می گریٹلی. اس میں چند چیزیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں موسٹلی فادر یہ نہیں کہ بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, دے لیڈ بائی ایگزامپل. سو اف یو فالو دی ایگزامپل, تو مائی ڈیڈ ہی واز پرابیبلی دا موسٹ آنیسٹ پرسن دیٹ آئی ہیو ایور میٹ. تو ان کی لائف بھی ایسی تھی. ہی یوز ٹو ورک فار ریلویز, اور ان کے پاس جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں ان کا انوینٹری کا ڈپارٹمنٹ تھا, اسٹاک وغیرہ بہت کچھ ہوتا تھا. تو ایک بندہ آیا ہمارے گھر میں ایک وقت, تو وہ آ کے اس نے ناک کیا. تو میں نے اس کا آئی لکڈ ایٹ ہم, آئی تھاٹ لائک ہی کیم فرام فرام ہز ورک شاپ اور وٹ ایور. تو میں نے کہا ڈیڈ گھر میں نہیں ہے. تو کہتا میں آپ کو ملنے ہیں. میں کہا مجھے ملنے ہیں. تو میں نے کہا آپ اندر آ جائیے. تو کہنے لگا آپ کے ڈیڈ کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بتائیے. کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈیڈ جو ہیں وہ انوینٹری ہے, اس کے سارے انچارج ہیں یہ وہ. تو میں وہاں پہ, اب ریلویز میں بہت بڑا ایریا ہے, مائلز میں ہے. تو کہہ رہے میں ایسے وہاں پہ جا رہا تھا تو مجھے ایک چمڑے کا ٹکڑا نظر آیا جو زمین پہ جسٹ ڈسٹی اینڈ آل دیٹ. تو میں نے وہ پکڑ کے آپ کے ڈیڈ کے پاس لے گیا. تو میں نے کہا کہ کین آئی ہیو دس, میں اس سے اپنے جوتے جو ہیں, جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں, ہی واز ویری پور گائی, 7-8 چلڈرن, تو کیا میں اپنے جوتے بنوا لوں گا تو اف یو الاؤ می. تو تمہارے ڈیڈ نے مجھے یہ کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو اون کون کرتا ہے اس پیس کو. تو کہتا میں گھبرا گیا. تو نے کہا نہیں میں اونر ہوں, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو میں کہا نہیں میں اونر, آپ تو اونر نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو گورنمنٹ اس کی اونر ہے, سو ہاؤ کوڈ یو ایسک پرمیشن فار دس. اچھا اس کے بعد وہ کہتا میں آلموسٹ آئی فیلٹ ویری بیڈ. تو اس کے بعد میرے ڈیڈ نے بلایا کہ دیکھو تم کرنا کیا چاہتے تھے. تو نے کہا جی میں اس کو ریپیئر کروانا چاہ رہا تھا, میرے پیسے بچ جاتے. انہوں نے کہا اچھا یہ پیسے لے لو اور جاؤ اور جا کے تم لے لو. آئی ہیو نو پرمیشن ٹو گیو یو دس پیس, although it's just rotting there but you cannot take it. اچھا اس طرح کی آنیسٹی جو ہے نا وہ انگرین کرتی ہے بچوں میں. So I would say کہ I'm very proud of that I have that, I'm carrying that honesty factor in there. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ I did not adopt the way he did that. یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. جو اچھی چیزیں جیسے اگر ڈیڈ بہت غصہ کرتے ہیں, ڈیڈ will kill everybody and he'll come home and it will be a terror or something like that. تو I don't think you should adopt that. تو اس میں سب سے بڑی بات جو میں نے اڈاپٹ نہیں کی وہ یہ تھی کہ my dad never hugged me. I always I was wanting this کہ ڈیڈ ہیک کریں بیٹا یہ وہ, he was not that kind. آئی تھنک سر اس جنریشن میں یہ چکر تھا ہی نہیں. ہاں لیکن پھر میں نے کہا I thought at that time I was not even married. تو میں نے سوچا کہ when I'll get married I'll have kids, I will hug them every single day. I'll tell them how much I love them. تو یہ چیزیں دونوں چیزیں ہیں کہ آپ نے جو ان میں اچھی whatever traits they have, I think we should adopt. اور جو traits جو ہیں which I think that you should probably do it different way, تو آپ وہ کریں. ایک اور ایگزامپل مجھے بڑی it strikes me کہ ڈیڈ کا how his thought process was. تو میں نیو یارک میں رہا ہوں 20-25 سال. تو one day I called him, I said Dad why don't you come and visit me here. اور نہیں یار مجھے کیا ضرورت ہے یہ وہ, I'm not gonna come all the way. میں نے کہا سر ڈیڈ آپ آ جائیں. تو وہاں پہ ایک ویرزونا برج ہے
جو کہ جیسے گولڈن برج ہے نا سان فرانسسکو کا سنگل سپین برج ہے اینڈ یو نو اٹس اے بیوٹیفل سینری دیر اور اس پہ وہاں پہ بینچ وینچ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ شپس آتے ہیں یورپ سے جو ہیں وہ ڈاک ہوئے ہوتے ہیں اٹس اے بیوٹیفل سینری بڑی ٹرینکوائل پلیس ہے. تو میں نے اپنے ڈیڈ سے پوچھا میں نے وہاں بیٹھ کے میں نے کو لے کے گیا وہاں پہ میں نے کہا یو نو دس اے پلیس دیٹ گیوز می اے لاٹ آف کام اینڈ لاٹ آف پیس تو آپ کو بھی انجوائے کریں گے. تو میں نے ڈیڈ بیٹھے تو میں نے ان سے ایک کویشچن پوچھا میں نے کہا ڈیڈ واٹس یور بگیسٹ ریگریٹ ان لائف. تو آئی تھاٹ ہی ول ٹیل می کہ وہ تمہیں پی ایچ ڈی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی بیکاز ہز فوکس واز آل آن ایجوکیشن ایوری تھنگ جب سسٹرز ہیں سارا. تو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دیٹ مائی مدر ہیڈ ڈائڈ ایٹ دیٹ ٹائم بائی دیٹ ٹائم آئی تھاٹ مے بی ہی سے سم تھنگ لائک دیٹ بٹ آئی واز ٹوٹلی امیزڈ واٹ ہی سیڈ. تو کہنے لگے اینڈ پہ آ کے مجھے سوچ کے تو مجھے کہتے ہیں یار پتہ ہے مجھے کس چیز کا ریگریٹ ہے. میں نے کہا بتائیے. کہتے ہیں مجھے ریگریٹ یہ ہے کہ آئی کوڈ ہیو ناٹ میڈ یو گائز ایز کلوزر ٹو گاڈ ایز آئی شوڈ ہیو بین. تو دیکھیں وہ اینڈ پہ جا کے ایجوکیشن فوکس بندہ یو نو آل دیٹ اینڈ دی اینڈ ہی تھنکس اباؤٹ دس کہ یو نو ہی ڈidn't ڈو دیٹ جاب ویری ویل. تو یہ ہیں وہ ساری یو نو میموریز ہیں میری. اینڈ you know, I am who I am because of my mother and because of my dad. That's true, we all are Because parents کا ظاہر سی بات ہے بہت کردار ہوتا ہی ہے. اچھا ہم صاحب اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو باپ ہوتے ہیں وہ بیٹوں کے بہت زیادہ قریب نہیں ہوتے. ماؤں سے بیٹے قریب ہوتے ہیں جو ہم جنرلی اپنے ارد گرد دیکھ رہتے ہیں اور بیٹیاں باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں. اب ایسے اگر دیکھا جائے تو بیٹے جو ہیں ان کے لیے رول ماڈل ان کے باپ ہی ہونا چاہیے جس طریقے سے بیکاز جینڈر کا بھی ہوتا ہے اور اوبیسلی سوسائٹی کے پرسپیکٹیو سے رولز کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو وہ زیادہ باپ کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے میں جب باپ کنیکٹ کر جائیں اپنے بیٹوں کے ساتھ تو وہ بیٹوں کی زندگیاں ان کی پرسنالٹی کس طرح سے بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماں کے ساتھ تو لاڈ وغیرہ سمجھ لیں بٹ ڈسپلن کرنے میں اچھی ہیبٹس کو اڈاپٹ کرنے میں ایک باپ کا کتنا کردار ہوتا ہے. دیکھیں میں 2 ایگزامپل دیتا ہوں. ڈریسنگ والا بندہ تو ڈریسنگ کو آئی ایم گونا ویو اٹ انٹو مائی کنورسیشن. تو اس میں یہ ہے کہ جو باپ ہے نا جتنے بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں and the ones who are extremely well dressed. I mean, there are a lot of people come there. I mean, you know, they come to me for fine tuning کے لیے آ جاتے ہیں اور they dress very well. تو میں نے ان سے پوچھا یار میں نے کہا آپ نے سیکھا کہاں سے ہے یہ you know who taught you how to dress. تو invariably سب نے کہا کہ I learned it from my dad. My dad used to dress this way. تو دیکھیں اسی طرح میرے ایک سیلس مین ہوتا تھا. I was really very happy to hear that story. تو وہ کہتا ہے کہ I have سر جب میں گھر جاتا ہوں نا تو میں اپنے بچوں کے کپڑے خود ٹانگتا ہوں انہیں سکھاتا ہوں کہ کیسے ہینگ کرنے ہیں. ڈونٹ تھرو اٹ ان دا ہیمپر یو نو پینٹ کو کیسے آپ نے ہینگ کرنا ہے شرٹ کو کیسے ہینگ کرنا ہے. تو آئی واز سو پراؤڈ آف ہم یو نو آئی سیڈ واٹ اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو یو نو کہ آپ بچوں کے ساتھ ایسے باپ ہیں اور یوزلی ماں ہوتی ہے نا جس طرح کی چیزیں سکھاتی ہے مینرس وغیرہ یہ وہ. So I would say that you know آپ کی شخصیت میں you know there's so many things when you start thinking about this کہ کتنا امپیکٹ ہے. وہ دیکھیں نا ماں کا تو یہ نا ہر رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ ماں کی دعا ہے گاڑی کے پیچھے بلکہ sometimes I say you know where's باپ you know where's the father. I mean I know مدر کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہیں سیکریفائس ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس کے پاؤں کے تلے اندر نیچے جنت ہے اور رائٹفلی سو ہے کہ you know what she goes through. I mean I think we would have not survived if it was not because of our mother and then on top of that the father جس کے اوپر you know who brings who the you know livelihood and all that into the house. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ شخصیت ہماری جو ہے اس میں بہت اب میری شخصیت میں ٹھہراؤ ہے یو نو مائی ڈیڈ واز آلویز ویری کام پرسن. وہ کبھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ یو نو راک دا بوٹ کچھ آتے ہیں نا دروازہ اندر سے باہر پتہ لگتا ہے ڈیڈ آ گئے. سو ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ. تو آئی یو نو آئی تھنک دیٹ آئی ایم مور پیسفل. آئی تھنک آئی ایم مور ٹوگیدر اٹس بیکاز آف دیٹ. اور دیکھیں گھر سے نا آپ کو ایک اور چیز ملتی ہے آپ کو اسٹیبلٹی ملتی ہے. اف یو ہیو اے گریٹ چائلڈہڈ نا جس میں آپ کو اسٹیبل چائلڈہڈ ہے کیونکہ میں جب لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں یو نو آبویسلی دے کم ویری کلوز ٹو می دے اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیئر لائف اینڈ ایوری تھنگ. تو بہت ڈسٹربڈ لائف میں انہوں نے چائلڈہڈ گزارا ہے. مثلا جیسے بریک اپ ہو گیا مدر فادر ڈیورس ہو گئی یا اور فیملی سرکمسٹانسز ہیں تو ان میں نا ان کا اسٹگماز ہیں بہت سارے. تو وی شوڈ بی ویری ہیپی ریگارڈلیس کہ ہاؤ مچ منی واز ٹو گو اراؤنڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہم کتنے ویل آف تھے نہیں ویل آف تھے لیکن جو سائیکولوجیکل اس کا امپیکٹ ہے نا آئی تھنک دیٹس ٹریمینڈس. سو وین آئی لک بیک آئی سیڈ یو نو واٹ اے گریٹ لائف آئی ہیڈ یو نو آئی مین دیر ور نو فائٹس ان دا ہاؤس. ہمارے گھر میں گالی کوئی نہیں دیتا پورے خاندان میں گالی کوئی نہیں دیتا. یقین کرے گھروں میں اتنی بڑی بڑی گالیاں لوگ دیتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں ایک اور بات تھی جو وچ آئی ریئلی اپریشیٹڈ کہ ویمن کا بہت رسپیکٹ شو کی گئی.
And that's why I learned how to be, in other words, میں obviously, I work with men and women, corporate sector میں men and women ہیں, تو آپ گھر سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے my mother, she taught me one thing which I may want to mention کیونکہ ہے تو فادرس ڈے. انہوں نے میں ایک بات سکھائی, انہوں نے کہا کہ غیبت کبھی نہیں کرتی. She never allowed, ہوتا نا جب فیملی ملتی ہے گھر میں کھانا وانا تھا, so we always target somebody. تو she always used to say نہیں بات ہی نہیں کرنے دینی کسی کے بارے میں. And that helped me throughout my career کہ آپ مجھ سے کوئی بات کرتے ہیں, دیکھیں I'm a consultant, so you might tell me a lot of things about yourself. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ this will go to the grave with me. تو this is the kind of character that you build through your parents. اور ہم سب یہ چیز مجھے آپ کی بہت اچھی لگ رہی ہے کہ آپ گریٹفل ہیں, اور آپ نے جس طرح سے آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت خوبصورت تھی کیونکہ گھر میں لڑائیاں نہیں تھی, ایک اچھی تربیت تھی, ایک پیسفل ماحول تھا. اب یہ وہ ساری چیزیں جو کہ آج کی جنریشن لٹرلی کاؤنٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ ایک بات سن کے, اور آج کی جنریشن کو اپنے باپ کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھ کے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. اور واقعی ہم ماں کی کنٹریبیوشن کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ اس کی امپورٹنس ہے. اور اس میں ایک فنی اسٹوری مجھے یاد آ گئی, اگر ایک منٹ ہے تو بتاؤں گا. وہ اٹس اے فنی اسٹوری بٹ آئی تھنک وی شوڈ ہیو اے لٹل فن ہیئر. تو ون ڈے آئی واز obviously مائی ہوم, تو میرے فادر کی کلاس پوری کلاس لیتے تھے میری, مے بی آئی مسٹ ہیو ڈن سم تھنگ رانگ. تو وہ بولتے جا رہے آئی ایم لسننگ. تو میرا ایک ساتھ میں ایک میرا کزن تھا, ہی واز مچ ینگر دین می. تو جب وہ وین ہی فنش ود ہز whatever he had to tell me, تو وہ چلے گئے, تو مجھے کہتا ہے چچا نے تو آپ کی اچھی خاصی بےزتی کی ہے. تو میں نے کہا ہاں. تو آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہا. تو میں نے کہا یار میں کیا کہتا, he is my dad, he could say whatever he wants. تو پھر مجھے ایک دم خیال ہے, میں نے کہا تیرے جو ڈیڈی ہیں وہ بھی تو تیری اچھی خاصی حجامت کرتے ہیں نا, تو تم کیا کرتے ہو اس وقت؟ کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کرتا تھا, لیکن میں اندر سے کہتا ہوں تم ہی ہو گے. سو ریٹیلیشن دیکھیں. تو I'm glad that I'm not that type, تو کہتا ہے میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا, لیکن میں اندر سے کہتا ہے کہ تم ہی ہوگے. So anyway, on such a lighter note, دل میں بھی ایسے نہ سوچیں, بڑی بری بات ہو جاتی ہے. اچھا, بیکاز یو آر وارڈروب کنسلٹنٹ, اس میں ہم آخر میں ایک کامنٹ ضرور آپ سے لیں گے کہ اپنے باپ کو, اپنے فادر کو تحفہ دیتے ہوئے اگر کوئی آپ نے آؤٹ فٹ گفٹ کرنا ہو, تو what should be that outfit? دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ ہی نیڈس, ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ بے شمار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی ڈزن ساکس دے دی اینڈ ہی از آلریڈی لوڈڈ ود ساکس, اس کے والد صاحب کو جرابیں صرف لے کر دے رہے ہیں, جرابیں لے دیں یا کے بعد بنیانیں لے دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو آپ کو تھوڑا سا کانشیس ہونا چاہیے کہ واٹ ہی نیڈس. اگر تھوڑی سی پے اٹینشن پے کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹ ہی نیڈس, وی کین نو فرام ایچ ادر. تو آئی ووڈ سے کہ ڈریس شرٹ ایک بڑا اچھا گفٹ ہے, اگر اف یو نو ہز سائز. یعنی ایسی شرٹ نہ دیں جس میں ان کو بیچاروں کو فٹ نہ ہو, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کسٹمائز کروا کے شرٹ دیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. ان کے بے شک انیشیل لکھتے ہیں یہاں پہ, ایک پرسنل گفٹ ہو جائے گا, لائک میرے HS لکھا ہوا ہے. گفٹ آئی ہوئی ہے یا خود بنوائی ہوئی ہے؟ obviously. تو anyway I'm in this field. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اگر وہ بینکر ہیں یا ٹائی وائی پہنتے ہیں تو ٹائی از اے گریٹ گفٹ ٹو گیو. کفلنگز آر گریٹ گفٹ اگر وہ کفلنگ والی شرٹ پہنتے ہیں. سملرلی آپ کو بیلٹ وغیرہ ہے. شوز بڑا اچھا گفٹ ہے, شوز دے کین آلویز یوز دیٹ. شوز گفٹ کے طور پہ یہ تھوڑا سا اس میں بڑی کنفیوژن, ڈفرینٹ رائے پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں شوز شوڈ ناٹ بی اے گفٹ, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا دیکھیں فادر ہے نا آپ کی, یو سو کلوز ٹو ہم نا, تو آپ ایسی چیزیں دیں کہ جو ہے, اور اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو انجوائے کر سکیں. لائک مائی ڈیڈ آلویز یوزڈ ٹو سی نئے کپڑے مت مجھے دیں, نئے جیسے ہوتا ہے نا بندہ ایک اولڈر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار نئے کپڑے مجھے چبھتے ہیں, نئے کپڑے مجھے اچھے نہیں لگتے. تو اب آپ پرانے کپڑے تو دے نہیں سکتے نا, تو آپ دھو کے دے دیں. So anyway, that's something that I think these are very nice gifts that I. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کیا نیڈ ہے یا جو ان کی کمفرٹ میں ایڈ کر سکتی ہے چیز, آپ وہ ان کو گفٹ کریں. پیسے دے دیں کبھی کبھی, میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, آپ انہیں وقت دے دیں. وقت کے علاوہ کی بات کریں نا, تھوڑا سا ہم مٹیریل کہ ان کے کام کی کوئی چیز ہو جائے. ٹیک ہم آؤٹ, اسپینڈ گڈ ٹائم ود ہم, یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. ساتھ میں گفٹ ایڈ کرتے ہیں, چلے ہم یوں کر لیتے ہیں. آپ وہ تو دیکھیں نا, وہ تو گفٹ تو ہو جائے, باقی جو چیزیں وقت سے مجھے یاد آیا کہ میرا ینگر بردر جو ہے نا, I am so proud of him. I was in United States, obviously I spent a lot of time there. تو ڈیڈ کے پاس تو میرے ینگر بردر تھے,
And you know, I heard this from my sisters, I heard it from lot of family members کہ 6 दिन وہ بندہ محنت کرتا تھا, you know, it's very very hard working. 7واں دن اس نے اپنے ڈیڈ کے لیے وقف کیا ہوتا تھا. تو ڈیڈ کو کہتا تھا ڈیڈ آپ نے اوپر آنا ہے, روف پہ آنا ہے. تو ڈیڈ انہیں کہتا تھا کہ دیکھیں آپ نے یا آپ خود نہائیں گے یا میں آپ کو نہلاؤں گا. I mean, what a great thing. اس کے بعد انہوں نے کپڑے جو ہے نئے کپڑے لے کے آنے, پھر اس کا ڈیڈ کو کہنا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کو وہاں ریلیٹیوز کو ملنا ہے, جہاں ملنا ہے. وہ کہنا نہیں یار تم بچوں کو کرو, سارا دن 6 دن تم کام کرتے ہو, تو دس از فیملی ڈے اینڈ آل. نہیں, جب تک آپ زندہ ہیں 7th ڈے از فکس فار ڈیڈ. جب میں امریکہ سے یہاں آیا تو میں نے کہا یار کوئی ٹریبیوٹ دینا چاہیے اس کو. اچھا ہم نا لیونگ بندے کو ٹریبیوٹ نہیں دیتے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں وہ اس نے اتنی کنٹریبیوشن کیا, جب چلا جاتا ہم کہتے وہ ہاؤ نائس ہی واز فیملی کے آل دیٹ. تو میں نے یو نا گونا بلیو اٹ کہ میں نے فلیٹیز میں ایک روم ہال بک کروایا. آئی انوائٹیڈ اباؤٹ 200-300 پیپل فرام مائی فیملی. اس کو نہیں بتایا. اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بنوائی اینڈ اس کے بعد ڈی جے وغیرہ بلوایا اور انہوں نے اچھا اسے نہیں بتایا. اور جب وین ہی کیم وہ جو فلم چلی ڈاکیومنٹری چلی تو دین ہی نیو دیٹ اٹ واز آل اباؤٹ ہیم. اینڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ, دیر واز ناٹ اے سنگل ڈرائی آئی ان دا روم. اس کے سارا کہ ایموشنس ہے نا کہ ہاؤ اے بردر کین گیو اے ٹریبیوٹ ٹو ہز ینگر بردر ہو ٹوک کیئر آف ہز ڈیڈ. واہ امیزنگ سر, دیٹ از این امیزنگ اسٹوری ایز ویل. اور بڑا پیارا تحفہ دیا آپ نے, بلکہ ایک اچھی میموری آپ نے کریٹ کر لیا. ہمیں سے تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. جو اٹریکشن ہوتی ہے نا آپ کو کسی سے, کسی خاص سے, آپ سوچتے ہیں کیا ہوا, مطلب میں جانتا نہیں ہوں, گیا اس کی طرف, یا میں اٹریکٹ ہو گئی اس کی طرف. اینڈ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا بعض اوقات آپ اٹریکٹ اس جگہ پہ بھی ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے, وہ جگہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ ہوتے ہیں. بٹ اسٹل آئی ڈونٹ نو کہ ایون اگر وہ بندہ یا بندی نیگیٹو بھی ہے پھر بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پھر کیوں آپ اٹریکٹ ہوئے اس طرف, کیونکہ وہ تو نیگیٹو ہے. That's an interesting thing. باقی sometimes یہ ہو جاتا ہے. اکثر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اورا, کہ اس کا اورا ایسا ہے کہ آپ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. یہ اورا کیا ہوتا ہے, اورا کیسے بنایا جاتا ہے, نیچرل ہوتا ہے یا آپ اس سے واقعی تھوڑا سا بنا سکتے ہیں, کوئی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اورا کی کہ آپ اسے کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو آج اس موضوع میں ہم بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کر چکی ہے نادیہ ندیم الوی صاحبہ, مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں, اور ہمیشہ ان سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, سن کے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کچھ دن پہلے بھی ہمارے شو میں جس نے بڑا انجوائے کیا تھا, تو آج پھر ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ صبح اچھی ہوئی ہے آج کی؟ بہت اچھی ہوئی ایز یوزول الحمدللہ. اپنا اورا بوسٹ کریں تو ویسے ہی صبح اچھی ہو جاتی ہے. یہ اس پر آئیں گے اورا بوسٹ کیسے کریں. یہ اورا کیا ہوتا ہے, پہلے ذرا اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں, ذرا سب لوگ اس کو سمجھ سکیں, پھر ذرا اس کو فردر ہم ڈسکس کرتے ہیں. نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک میگنیٹک شیلڈ بنائی ہے, آسان الفاظ میں بتاتی ہوں لوگوں کو سمجھنے کے لیے, جس کو ہم اورا کہتے ہیں. اور یہ میگنیٹک شیلڈ ہر انسان کی بھی ہے, ہر جانور کی بھی ہے, ہر گھر کی بھی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہوگا آپ یا ہم میں سے کوئی کہیں گیا ہے, کسی جگہ گئے اور ایک دم ایک بے چینی کا احساس ہوا, یا ایون اپنے گھر میں بھی آئے بے چینی کا, یا اپنے گھر میں بھی بیٹھے بے چینی کا احساس ہوا. آپ کے گھر کے اورا میں کہیں نہ کہیں سے کوئی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک میگنیٹک شیلڈ ہے, چاہے وہ کسی انسان کی ہو, گھر کی ہو, کسی کی بھی ہو. تو جس طرح سے دو میگنیٹس اٹریکٹ ہوتے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح سے سم ٹائم آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی ہیپننگ فیلنگ آتی ہے, لیکن کسی سے آپ ملے تو آپ کو ایک الجھن ہوئی کہ یہ گفتگو یا یہ میٹنگ ختم اور ہم نکلیں یہاں سے. بہت دفعہ ہوتا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی. وہ کیا ہوتا ہے, اس انسان کے پازیٹیو اور نیگیٹو اورا کا کمال ہوتا ہے. اچھا پازیٹیو اورا ہے تو وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے, آپ کو ایک ہیپینس, ایک وہاں بیٹھنے کو دل کر رہا ہے, آپ کو اس سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے. اگر اس کا کہیں کوئی نیگیٹو اورا ہے تو آپ کو ایک اپنے میں ڈسٹربنس, اور سم ٹائم آپ وہ نیگیٹیوٹی ساتھ لے کے آ جائیں. اچھا سم ہاؤ اگلا بندہ بھی نیگیٹو نہیں ہوتا, اس کا اورا بھی پازیٹیو ہے, بٹ سم ہاؤ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی اور بے چینی آئی ہوئی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. سو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کی نیگیٹیوٹی اپنے اندر کیری کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی کسی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ختم کیا جا سکتا ہے, یہ بھی پاسبل ہے. اس کے لیے کچھ میڈیٹیشنز ہوتی ہیں اورا کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اپنے اورا کو بوسٹ کرنے کے لیے.
اگر آپ پروفیشنل وے میں، جیسے آپ لوگوں کی میں مثال دوں گی، میں اپنی مثال دوں گی، ہم کوئی کام کریں یا دن بھر لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں کس کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوئی ہے. وہ جیسے ہم نے لاک ڈاؤن میں وہ کرونا میں دیکھا تھا کہ اب وہ سامنے والا جب تک کہ ٹیسٹ نہ کرائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب بیچارہ بندے کی کھانسی آ گئی تو ہم پریشان ہو گئے. تو اسی طرح سے کہ وہ اس کے ساتھ کیا نیگیٹیوٹی ہے ہمیں خود نہیں پتا. سم ٹائم ہم نے اٹریکٹ کر لی اور ہم اس سے تنگ ہو گئے. لیکن میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اور کہیں سے لے کے آئی ہوں تو مجھے وہ ایک بے چینی اور وہ بے چینی والی عجیب سی کیفیت ہے. تو اس چیز کو بہت ایزلی کچھ میڈیٹیشنز کے ذریعے پریکٹس کیا جا سکتا ہے. اور اورا اتنی اہم چیز ہے آپ کی لائف میں کہ آپ اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں خود حاصل کر سکتے ہیں. اپنے اورا کو اسٹرانگ کر کے آپ اپنی من پسند جاب حاصل کر سکتے ہیں، اپنا من پسند کیریئر بنا سکتے ہیں. آپ یو نیم اٹ. اگر آپ کا اورا اسٹرانگ ہے، آپ جس سے چاہیں گے ملیں گے. آپ کا انٹرویو ہے، آپ ایز اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، اپنے اورا کا اگر آپ نے اسٹرانگ کیا ہوا ہے، شائن کیا ہوا ہے، بوسٹ کیا ہوا ہے، لوگ خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اورا بنایا جاتا ہے خود سے؟ نہیں، یہ نیچرل یہ نیچرل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر کی ایک میگنیٹک فیلڈ نیچرل ہے، لیکن ہم اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں، انہانس کر سکتے ہیں. انہانس کر سکتے ہیں میڈیٹیشن سے؟ میڈیٹیشن سے تھوڑا سا اور اس سے اگر ہم کھولنا چاہیں، کیسے میڈیٹیشن واٹ؟ کچھ میڈیٹیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ بیسکلی کرتے یہ ہیں کہ آپ کے سب کانشیس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کے آڈینس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ میڈیٹیشن کس ٹائپ کی ہوتی ہے. آپ جیسے اس وقت اگر میں بیٹھی ہوں، کیونکہ میری پریکٹس ہوئی ہوئی ہے، تو میں کھلی آنکھوں سے اس وقت اپنا اورا بوسٹ کر رہی ہوں. میں آپ سے بات کر رہی ہوں، لیکن کیونکہ میں ایکسپرٹ ہوں تو میں اس وقت آپ سے بات کرتے کرتے اپنا اورا بوسٹ کر رہی ہوں. اپنے اورا کو اسٹرانگ کر کے میں یہاں آئی ہوں. میرا اورا لاک ہے. اورا لاک کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب پاکستان میں یہ بہت کم، ایون بہت سارے لوگ مائنڈ سائنسز سکھا رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ سکھا رہے ہیں کہ اورا کیا ہوتا ہے اور اس کو لاک کیسے کیا جاتا ہے. جو آپ نے ابھی بات کی کہ ہم نیگیٹیوٹی کیچ کر لیتے ہیں، جب آپ اپنا اورا لاک کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو آپ کی وہ نیگیٹیوٹی آپ کی شیلڈ تک آئے گی اور واپس چلی جائے گی. اور جو آپ نے اپنے میں میڈیٹیشنز ڈیلی کر کے پازیٹیو انرجیز بھری ہوئی ہیں، میں آپ سے ملی ہوں، میری پازیٹیو انرجی آپ کو ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو آپ کو کیوں مجھ سے مل کے اچھا لگ رہا ہے؟ کیونکہ میری پازیٹیو انرجیز آپ کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اچھا، کچھ لوگ یہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیگیٹیوٹی بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ نیگیٹیوٹی کس طرح سے انہیں اٹریکٹ کری ہوتی ہے کہ یہ بھی برا ہو رہا ہے، یہ بھی برا ہو رہا ہے؟ اور لگاتار آنیسٹلی میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر ایک دن کسی نیگیٹو بندے سے ملی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اچھا اب پازیٹیوٹی آئے، لیکن پھر بھی میرا انٹریکشن بڑھ جاتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اور مینٹل پیس 2-3 دن 4 دن تک وہ ڈسٹرب رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا ریزن اگین وہی ہے، آپ کسی نیگیٹو بندے سے ملی لیکن آپ نے اپنے اورا کو کلینز نہیں کیا نا. اوکے. تو وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اچھا، یہ کیسے؟ میڈیٹیشن سے ہوگا. ایگزیکٹلی، کلینز بھی میڈیٹیشن سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور چھوٹی سی میڈیٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو آپ کھلی آنکھوں سے بھی بیٹھ کے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تھوڑا آپ ابھی بتا سکتے ہیں. اب جیسے میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، اب مجھے ایک فیل آئی، ایک مجھے الجھن سی ہوئی کہ تو مجھے فیل آ گئی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹیوٹی میرے اورا سے ٹکرائی ہے آ کے. ٹھیک ہے. تو میں کھلی آنکھوں سے اس وقت آپ سے باتیں کر رہی ہوں. میں اپنے سب کانشیس کو کمانڈ دے رہی ہوں کہ میرے اپنے اندر سے جو میری پازیٹیو انرجی ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو رہی ہے باہر. واو. ٹھیک ہے. اور کیونکہ مجھے پریکٹس ہے، میں ایکسپرٹ ہوں، جب میں میڈیٹیشن کرتی ہوں تو میں جب امیجنیشن میں جاتی ہوں تو میری وہ انرجی کسی بھی کلر شیپ میں چاہوں اس کو اسپریڈ آؤٹ کرتی ہوں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو خود ایک دم سے ایکسرسائز، جیسے کل میرے ساتھ ہوا کہ مجھے اپنے ٹریننگز وغیرہ اس کے بعد میں فری ہوئی تو مجھے پورا یہ سر درد اور یہ سب ہو رہا تھا. میں نے 10 منٹ آنکھیں بند کر کے لیٹی، ریلیکس کیا، ایکسرسائز کی، اس کے بعد میں فریش اٹھی. آپ تو سوتی ہوتی بھی نہیں ہوں گی، آپ کہتے ہیں کہ میں 10 منٹ میں نیند پوری کر لیتی ہوں. آج میں نے اچھا ٹائم نہیں سونے کا میرے پاس، یہ 5 منٹ میں آنکھیں بند کے ہیں، برین کو پورے سگنل دیے سو جا آج سمجھ 8 گھنٹے کی نیند پوری ہو گئی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. جیسے کل میرے ساتھ ہوا رات کو، اب وہ نیند نہیں آ رہی تھی اور دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نا. تو شٹ ڈاؤن، جیسے ہم موبائل یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ اپنا شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، آپ اپنے برین کو، اپنے سب کانشیس کو شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو نیند کا پرابلم ہوتا ہے، نیند نہیں آ رہی، میڈیکیشنز پہ ہیں. میرے پاس کتنے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو سالوں سے میڈیکیشن پہ تھے، دواؤں کے بغیر وہ سو نہیں سکتے تھے. 2 سے 4 میڈیٹیشن یا تھیراپیز مجھ سے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے پاس اس وقت جو اب تک لاسٹ میرا ایکسپیرینس ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کینیڈا سے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا.
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں کیونکہ اب میری میڈیسن کا حال یہ ہے کہ میں 2 ٹیبلٹ بھی لے رہا ہوں نیند کی تب بھی میں سو نہیں پا رہا ہوں. تو ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا اب اس سے زیادہ ڈوز نہیں بڑھائی جا سکتی, وہ خطرناک ہے. تو ان کو میں نے 4 ہپنو تھراپی کے سیشنز دیے, ان کا اورا کلینز کیا, ان کی اورا بوسٹنگ کی. تو ان کے چوتھے سیشن پہ مجھے جواب یہ تھا کہ پہلے سیشن کے بعد ہی میں نے, کیونکہ ان کو کہا کہ سر ابھی آج آپ نے فرسٹ سیشن لے لیے, آج آپ نہیں کھائیے گا دوا, یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں, آپ کو نیند آ جائے گی. کیونکہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے بھی شاید فیل کیا ہوگا, ہم صرف کچھ باتیں, اگر ہمارا آلریڈی مائنڈ سٹک ہے 10 جگہوں پہ چل رہا ہے, تو ہم صرف سنتے ہیں نا, تو ہمیں وہ فیل ہونے لگتا ہے ہماری زندگی میں ہو رہا ہے. یس, بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی واقعہ سن رہے ہیں, وہ فیل آنا شروع ہو گئی, ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. کیونکہ آپ کا سب کانشیس, کیونکہ آپ اتنے نیگیٹیوٹی اوور تھنکنگ میں سٹک ہوئے ہوئے ہیں, تو آپ کا برین آپ کو اس ٹریک پہ لے جا رہا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں جب آپ دوسروں کی سن بھی رہے ہوتے ہیں, بیکاز میرے ساتھ کل ہی وی ور ہیونگ دس ڈسکشن کہ میں بات کری تھی کہ آپ بہت زیادہ جب کوئی, ٹھیک ہے لوگ ایکسپریس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اچھی بات ہے, ان کے پاس شاید وہی ایک پلیٹ فارم ہے, لیکن دیکھیں یہ ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم نے اس کو کنزیوم کتنا کرنا ہے. بالکل. اب ہر جگہ پر صرف جب یہ آئے گا کہ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, وہ ہو رہا ہے میرے ساتھ, اور یہ چیزیں, تو واقعی آپ اگر کوئی سیڈ کوٹیشن پڑھتے ہیں وہ آپ پر طاری ہو جاتی ہے. سبین, اس کے لیے میں ایک بات کہوں گی آپ سے, بڑا میں نے لوگوں کو, میرے پاس تو پیشنٹس آتے ہیں, میں ان کو یہی پہلے کہتی ہوں, سیڈ مومنٹ کوئی آ گیا لائف میں, بریک اپ ہو گیا, جاب چلی گئی, کوئی پیرنٹس میں سے چلا گیا, اس سچویشن سے بھاگنے کے لیے ہم نے ایک راستہ کیا اختیار کر لیے, ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ سیڈ ریلز دیکھتے ہیں, ان کو اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ شیئر کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. بیسکلی سب کانشیس جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تھا کہ ہم اس کو چلائیں. ہم نے بیسکلی کیا کر لیا, دماغ کے حوالے اپنا وجود کر دیا, اب وہ دماغ ہمیں چلا رہا ہے. یہ سب کانشیس ہے کمپیوٹر. آپ موبائل پہ میں ٹائپ کروں گی سبین کا کانٹیکٹ نکال کے, ہائی سبین, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ غلطی سے وہ آپ کو چلا جائے, آپ کو ہی جائے گا نا. سب کانشیس ایگزیکٹلی سیم چیز ہے, کمانڈ آپ کے پاس ہے, آپ نے کمانڈ دی ہے اور پھر پرفارم اب آپ پازیٹیو وے میں کمانڈ دیں, نیگیٹو وے میں کمانڈ دیں, جو چاہیں وہ دیں. ہم کیونکہ اتنے نیگیٹو, اور ہمیں آج تک کسی نے یہ بتایا نہیں ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہم گوروں کو دیکھتے ہیں جب یہ کام کرتے ہوئے تو ہم بڑا فیسنیٹ ہوتے ہیں, لیکن جب ہمارے یہاں کوئی یہ کام کر رہا ہے نا, تو ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے, ہم اسکرول ڈاؤن کر دیتے ہیں. That's very true. اگر آپ سے ریلیٹڈ میری کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے, جیسے انزائٹی, ڈپریشن اتنا معاشرے میں ہے, ہر دوسرا شخص, مجھے آج اگر کوئی آ کے کہے کہ نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں. صحیح بات ہے. ہر انسان کی لائف میں چھوٹا چھوٹا کوئی بڑا ایسے دور میں ہم ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو اوور تھنکنگ والی آپ نے بات کی ہے, یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے, انکلوڈنگ می, انکلوڈنگ شعیب صاحب, تو بہت بڑے اوور تھنکر ہیں. تو اس کو کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ آپ کے کنٹرول میں, میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس چیز کو کنٹرول کروں, لیکن نہیں کنٹرول ہوتا ہے. ایک اوور تھنکنگ کرتے ہوئے ایک نیگیٹو تھاٹ, اس کے بعد ساری وہ چیزیں جو کہ نہیں ہیں, کمیاں دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ کہیں سائڈ پہ جانا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ نیگیٹیوٹی اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ واپس اس ٹریک پہ جانا, اس پازیٹیوٹی کی طرف جانا, پرسنلی میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آج کل ہر دوسرے شخص کا یہ پرابلم ہے, اوور تھنکنگ کا, نیگیٹو تھاٹس کا, اور جب یہ زیادہ ہاوی ہوتا ہے تو آپ انزائٹی, ڈپریشن کے سیکنڈ سٹیج پہ چلے جاتے ہیں. اوور تھنکنگ جو ہے وہ یہ فرسٹ سٹیج ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں وہی بات ہے, اگر جو سمجھ جائے تو اس کو چاہیے, ہمارے یہاں یہی نہیں پتا نا لوگوں کو اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مینٹل اسٹیٹ ہے. اوکے, ٹھیک ہے, یہ ایک مینٹل اسٹیٹ ہے, اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے, آپ میڈیٹیشن کیجیے. ہمارے یہاں میڈیٹیشن کسی کو کہو نا تو لوگ یوگا پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ 10 منٹ, 7 منٹ. ایون جب آپ پریکٹس کر لیتے ہیں, آپ کو بہت اچھی اس پہ کمانڈ حاصل ہو جائے, آپ ایون ڈرائیو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. اچھا شعیب, اف یو ہیو ٹائم, تو ہم جس طرح سے آج بتا رہے تھے کہ جس طرح سے نادیہ بھی بتا رہی ہیں کہ سو نہیں سکے بہت سارے لوگ, اور وہ تھوڑا سا, میں تو کہتا ہوں یہ اگر یہی کر لیں, وہ جو آپ کے دماغ سے یہ جو چیزیں نکال لیں, پہلے آپ نکلائیں پھر میں بھی نکلوا لوں گا. میرے سے تو ویسے میرے تو نکال ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے. جائیں نا ان کے پاس, پھر آ جائیں. ہائے اللہ, کچھ بلوانا دیجیے گا, مجھے ڈر بھی بڑا لگتا ہے. گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں, سبین سیدھی ہو جائے گی. نہیں, گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں. بتائیں جی, ہاں جی, ان کے ہسبینڈ بتائیں کیا کیا سننا چاہتے ہیں آپ ان سے. میں ان کو لے کے بیٹھ گئی ہوں. نہیں, یہ مت کریں, میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ مت کریں, کچھ اور کرتے ہیں.
چلے جی آپ بتائیے آپ کا کیا فوبیا ہے؟ اچھا میرا فوبیا ہے کہ میں پہاڑی سفر کرنے سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں اگر ہائٹ پہ پہاڑوں پہ جاتی ہوں اور گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ گر جائے گی, یا مجھے ڈر لگتا ہے. ایون میرا کوئی فیملی ممبر بھی ٹریول کرنے لگتا ہے تو مجھے 1 دن پہلے 2 دن پہلے جب مجھے پتا ہے مجھے انزائٹی ہونا, لٹرلی انزائٹی ہونا, مجھے شیورنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جب پتہ نہیں کیا ہوگا, چھپ جائیں گے, گر نہ جائیں, گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو مجھے پہاڑی سفر سے بہت ڈر لگتا ہے. انہوں نے جو بھی اپنی سچویشن بتائی اس کے لیے ہم کرتے ہیں ہپنو تھراپی سیشن, کیونکہ وہ آپ کو لائیو نہیں دکھایا جا سکتا, کیونکہ وہ صرف ایکسپرٹ ہی کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ لائیو دکھانے سے کوئی اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرے تو وہ غلط ہے. آپ کا میں یہ کرتی ہوں اس چیز کو دور کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اورا پہ بات کر رہے ہیں, آپ کا اورا بوسٹ کرتے ہیں اور کلینس کرتے ہیں. اس کا جواب آپ خود دیں گی. آج اپنا پورا دن دیکھیے گا, آج آپ کا پورا دن کیسا رہا, کیونکہ جب اورا کلینس اور بوسٹ کیا جاتا ہے تو آپ نیچرلی خود ہی آپ کو ایک فیل, سم ٹائم ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا, ایک فیل آتی ہے پتہ نہیں ہم کیوں خوش ہیں. ہاں صحیح بات ہے, ہوتا ہے اور کبھی کبھی فیل آتی ہے پتہ نہیں پتہ کیوں نہیں ہوتا کیوں حالانکہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, سب پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا, کچھ آج نہیں ہوا بہت ہوتا. اداس خوش ہے. اس لیے ہیں آپ کا اورا نیچرلی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ اللہ کے بھی تو ہاتھ میں ہے نا, ہر کچھ تو ہم نہیں لے کے بیٹھ بے شک جی, بے گئے. شک. وہ اورا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو گیا. بڑی اچھی بات ہے, کچھ اللہ نے کے لیے بھی چھوڑ دینا. ایگزیکٹلی, وقت بڑا مختصر ہے, ہم ذرا اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے لائیے ہاتھ. آپ کا کرتے ہیں ہم اورا کلینس اور بوسٹ, تاکہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا رہے گا. اور انشاءاللہ آپ کو میں اپنا ٹچ دے رہی ہوں. آج کے بعد جب بھی آپ سیڈ فیل کریں یا کچھ بھی فیل کریں تو آج کے بعد آپ فیل کیجیے گا, صرف آنکھیں بند کیجیے گا اور فیل کیجیے گا کہ نادیہ نے آپ کا رائٹ ہینڈ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. آج میں آپ کو اپنی گفٹ کر رہی ہوں پازیٹیو انرجیز, جو آپ کے ساتھ اب زندگی بھر ہمیشہ رہیں گی. جب بھی لائف میں کوئی پرابلم ہو آپ نے صرف اس طرح آنکھ بند کرنی ہے اور فیل کرنا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑی ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کی وہ نیگیٹیوٹی آپ کی باڈی سے نکل جائے گی. آنکھیں بند کیجیے. آپ کی اس وقت انرجیز بہت اوور آل اچھی ہیں. آپ کا صرف برین میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے, کیونکہ اورا چیک بھی کیا جا سکتا ہے کسی کا بھی. یہ بہت خطرناک. ٹھیک ہے, تو صرف تھوڑی سی برین میں ڈسٹربنس ہے جس کو میں نے کلیئر کر دیا. اوور آل آپ کے سارے کیا ڈسٹربنس ہے ویسے؟ سلیپی ہوئی ہوئی ہے نا تھوڑی سی, اس لیے ڈسٹرب ہوئی ہوئی. کوئی ٹینشن بھی ہے ان کو؟ نہیں ایسا سچ نہیں ہے, انہوں نے صرف سوچی ہوئی ہے اس چیز کو جس کو یہ ٹینشن سمجھ رہی. بیسکلی وہ ٹینشن نہیں ہے. آپ صرف اس کو چاہیں گی تو وہ بڑے آرام سے ریزالو ہو سکتی ہے. اس کو زیادہ سوچے نہیں آپ. اوکے, اینڈ آپ کو پتہ ہے وہ ایگزیکٹلی, وہ میں آپ سے بریک میں پوچھوں گی. تو آپ کا اورا بوسٹ کر دیا, اورا کلینس کر دیا ہے. آج کے بعد جب بھی کوئی لائف میں تھوڑا سا بھی اسٹریس آئے, تھکاوٹ فیل ہو, آپ نے یہ فیل کرنا ہے آپ کو میں اپنی انرجیز گفٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اجازت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی انرجی گفٹ کر سکتے ہیں. کتنے لوگ گفٹ کر سکتی ہیں آپ؟ یار یہ مجھے تو کر دی بھائی, میں تو میری تو سبین ادھر آؤ ذرا, واپس آؤ ذرا. آپ نہیں لے سکتے. اب میں وہاں نہیں جا رہی, اب میں آئی ایم گڈ ہیئر, اور بس اب سب سیٹ ہے. نہیں یہ تھوڑا سا مجھے بھی گفٹ دینا انرجی والا. آ جائیں آپ بھی گفٹ لے لیجیے. آ جاؤ. بڑے کم لوگوں کو اجازت ہوتی ہے, انہوں نے بتایا. یار بھائی کو بھی لے لیتے تھوڑی سی, کوئی بات آپ نہیں. ان میں نہیں ہے ایک, آپ مطلب کیوں اچھا زبردستی دو لینا چیزیں کرتے ہیں نا. اب گفٹ کوئی زبردستی لیتا ہے مانگ کے, ہمارے یہاں لے دو چیزیں کرتے ہیں. ایک انرجی گفٹ, دوسرا وہ جو آپ نے سبین کو کہا نا کہ اچھا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز چلے, آپ ٹرائی کریں. یہ میں مطلب الاؤ کرتا ہوں کہ ہم اسے اناؤنس کرتے ہیں کیا ہے میرے ذہن میں ایک ایسا اسٹریس کیا چل رہا ہے. اوکے, کون سا اسٹریس بتانا ہے؟ now it's getting interesting. کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. چلیں جی. اینڈ ریلیکس. ریلیکس کریں آپ. ریلیکس نہیں, آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اوکے, نہیں کچھ کہلواؤں گی آپ سے. آپ کو بھی آپ کو انرجی گفٹ کر دی میں نے. اب یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی.
جب کبھی کوئی پرابلم ہو، اسٹریس فیل ہو، آپ نے صرف آنکھیں بند کرنا ہے اور فیل کرنا ہے کہ میں آپ کا رائٹ ہینڈ اسی طرح سے پکڑے ہوئے ہوں، اور آپ آنکھیں بند کریں گے اور فیل کریں گے کہ میری انرجیز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو ہیلپ کر رہی ہیں. واو. آپ کا اسٹمک کا اورا تھوڑا سا اپسیٹ ہے. Is it true? That's Yes. true. That's the only issue. Okay. And اور اسٹمک اور جب اپسیٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت بڑا ریزن ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی جو چیز اسٹریس نہیں دے رہی آپ نہ چاہتے ہوئے اس کو اسٹریس والے فوبیا میں لے جاتے ہیں. Yes. So how you can fix this? نہیں اور کیا ہے؟ بس اب فکس ہو جائے گا، میں نے فکس کر دیا. My goodness. اس کے علاوہ کیا ہے؟ بس ان کا اصل میں اسٹمک کا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم نہیں ہے. جس کو یہ پرابلم آپ کنسیڈر کر رہے ہیں نا وہ پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اسٹمک کا اورا چکرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، اس وجہ سے وہ تھاٹ آپ کو بار بار اس چیز کو پرابلم میں لے کے جا رہا ہے. Oh my goodness. میں let me add this کہ میں I think کوئی 10 سالوں سے میں شاید کبھی اس بارے میں بات نہیں کی ہے. میں شاید مے بی مور دین 10 آئی تھنک آلموسٹ 10 ایئرس مے بی 7-8 ایئرس کہ میں مسلسل اس ایشو کے ساتھ ڈاکٹرس کے پاس جاتا ہوں، اور میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا ہوا اسلام آباد کراچی تک کا. مطلب ٹیسٹس بھی کروائے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا، اور ہمیشہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نا سائیکولوجیکلی شاید ڈسٹرب ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا یہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ایم امیزڈ کہ دیکھو ہماری پہلی 1 منٹ میں انہوں نے بتا دیا، 1 منٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. I mean واو. اور تھینک یو سو مچ، تھینک یو، اور آئی وش کہ یہ ٹھیک ہو جائے. مطلب دس از ون، میں یہ نہیں کہوں گا اونلی ایشو، بٹ آئی تھنک سب سے بڑا ایشو کہ میری زندگی میں کوئی ہے نا تو وہ صرف یہی ہے جس کو میں اس کو اتنا سوچتا ہوں، اتنا پریشان رہتا ہوں. دیٹس the thing جو میں ڈسکس کرتا ہوں اپنی وائف سے. ایک چیز اور میں ایڈ کروں گی اس میں، جب بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آپ کو اٹریکٹ کر لے، آپ کی باڈی ابزارب کر لے، تو سب سے پہلے جو چیز ڈسٹرب ہوتی ہے وہ آپ کا اسٹمک. That's very true. That's very true. اچھا جب بھی اسی لیے دیکھیں، جب بھی ہم کہتے ہیں نا ہمیں اسٹریس ہوا ہے، اسٹریس ہوتا ہے تو ہمارا اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اور وہ واقعی یہ چیز بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اسٹریس سے ہمیں یہ ہو گیا، اسٹریس سے ہمیں وہ ہو گیا. You're truly blessed, ماشاءاللہ. مطلب amazing, amazing. Thank you so much for joining us. آپ کو بھی گفٹ کر دی انرجی. کبھی آپ لائف میں کوئی پین ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اسٹریس ہو رہا ہے، ایون کوئی پین بھی ہو رہا ہے نا آپ کو بھی سبین، تھکاوٹ ہو رہی ہے، کہیں کوئی درد ہو گیا، یا ایون کہیں چوٹ لگ گئی، کوئی گر گئے، کچھ ہو گیا، آپ نے صرف آنکھیں بند کرنا ہے اور اپنے آپ کو فیل کرنا ہے کہ میری انرجیز آپ کو ہیل کر رہی ہیں. واو. تھینک یو ونس اگین جی، تھینک یو سو مچ. ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب، واپس آئیں گے، رہیے ہمارے ساتھ. بلکہ بریک میں ہمیں اجازت لینی ہے، شو کا وقت ختم ہو چکا ہے. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ ود دا پازیٹیو انرجیز.